प्यारे दोस्तों, इससे पिछली केस में आप पढ़ चुके हैं कि हम सांपों के दलदली जजीरे से फरार होने की कोशिश में एक चट्टान के अंदर घुस गए थे कि शायद यहाँ कोई भागने की राह मिले। इतने में वहां से इंसानी कदमों की और बातें करने की आवाज सुनाई दी। हम एक तरफ दीवार के साथ अंधेरे में छुप जाते हैं तो आदमी सुरंग में हमारे सामने से गुजरते हैं। हम उनका पीछा करते हैं। आगे जाके मालूम होता है कि वो एक बड़ा खतरनाक गिरोह है। जो ये लोग कौन थे और हम उनके चुंगल से कैसे निकले, ये आप आगे पढ़ लीजिए। ए हमीद, बर्लिन, मशरक़ी जर्मनी। प्यारी बहन, ये खत मैं आपको मशरक़ी जर्मनी के शहर बर्लिन की एक खुफिया फ्लैट में बैठा लिख रहा हूँ। रेहान भी मेरे साथ है। ये इलाका रूसी हुकूमत के कब्जे में है और यहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत है। हम यहाँ पेरिस से किस तरह पहुंचे, ये एक बड़ी खतरनाक, दिलचस्प और एडवेंचरस कहानी है। ये कहानी मैं आपको खुतूत के जरिए तब तक सुनाऊंगा जब तक कि हम अपने जर्मन इंसान दोस्त साथी ओटोहम की मदद से खुफिया तरीके से फरार होकर मगरबी जर्मनी के इलाके में नहीं पहुंच जाते। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम दीवारें बर्लिन को फलांग कर या भेस बदल कर किसी तरीके से सरहद अबूर करने की कोशिश करें। हमारा जर्मन साथी ओटो हमारे लिए सरतोड़ कोशिश कर रहा है। इस वक्त तक हम इसके फ्लैट में छुपे हैं। हमें फ्लैट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं, क्योंकि मशरक़ी जर्मनी की कम्युनिस्ट पुलिस और जासूस हमारी तलाश में सारा शहर खोज रहे हैं। अब मैं आपको वह हैरत अंगेज वाकयात सुनाता हूँ कि हम मार्सेल से दूर इस सांपों के जजीरे से किस तरह निकले, जहाँ हमें स्मगलरों की मलिका एला के हबशी साथी हेलीकॉप्टर में छोड़ आए थे। जैसे कि आपने मेरे गुज़िश्ता खत में पढ़ा था कि जब हबशी हमें सांपों के जजीरे में छोड़कर गए तो हम किसी न किसी तरह सांस लेती दलदलों से बचते बचाते एक चट्टान की सुरंग में दाखिल हुए, जिसके मुंह पर हर 15 सेकंड के बाद समंदर से आकर जबरदस्त मौजें टकराती और इनका झाग उड़ता पानी सुरंग के अंदर दूर तक जाकर वापस आता। मैंने पिछला खत वहां बंद किया था कि मैं और रेहान इस चट्टान की तंग सुरंग में आगे बढ़ रहे थे कि अचानक हमारे सामने सुर्ख और स्याह धब्बों वाला खतरनाक सांप आकर झूमने लगा। सांप को अपने बिल्कुल सामने देख के हमारा ऊपर का सांस ऊपर रह गया। रेहान को मैंने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि खबरदार अपनी जगह से हरकत न करना, न मुंह से कोई आवाज निकालना। सांप झूम रहा था और अपनी जुबान बार बार मुंह से निकाल रहा था। वो थोड़ा थोड़ा हमारी तरफ खिसकता आ रहा था, जैसे हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा हो। असल बात यह है कि मैं भी घबराया हुआ था और कुछ समझ नहीं आता था कि हम सांप से कैसे जान छुड़वाएं। मैंने दिल में खुदा से दुआ की और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। इतने में हमें अपने पीछे सुरंग में इंसानी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर ऐसे महसूस हुआ कि हमारे पीछे दो आदमी आपस में बातें करते चले आ रहे हैं। ये आवाज़ सांप ने भी शायद सुन ली थी। इससे हमारी तरफ से आंखें हटाई, गर्दन जरा सी घुमाई। हमने पीछे हटना शुरू किया। हम भी उन आदमियों से छुपना चाहते थे जो हमारे पीछे सुरंग में चले आ रहे थे। मैंने रेहान का हाथ पकड़ा, इसे लेके सुरंग की दीवार की एक जानिब अंधेरे में हो गया। आदमियों के बातें करने की आवाज़ अब करीब आ गई। ये अंग्रेजी ज़बान में बात कर रहे थे। जब वो हमारे करीब से गुजरे तो हमने देखा कि वो जैकेट और पतलून में थे। गले में गहरे रंग के रुमाल बंधे थे। इस सांप को देखकर वो ठिठक गए। एक आदमी ने जेब से पिस्तौल निकाला और ऊपर तले 3 फायर किए। 2 गोलियां सांप को लगी और वो झकोला खाकर गिर पड़ा। थोड़ा सा सांप तड़पा और मर गया। ये दोनों आदमी अंग्रेज थे। एक ने कहा, अगर मैं ना देखता तो ये हम दोनों को डस लेता। दूसरा बोला, हाँ, बड़ा जहरीला सांप था, कमबख्त। ये सारा जजीरा जहरीले सांपों से भरा है। इन रूसी खुफिया एजेंटों को यही जगह मिली थी जासूसी करने। पहला कहने लगा, हमें क्या, हम अपनी इत्तला देकर वापस पेरिस चले जाएंगे। चलो जल्दी करो, मिस्टर चार्ल्स हमारा इंतजार कर रहा होगा। दोनों सुरंग से निकले। जब वो नजरों से ओझल हो गए और उनकी आवाज़ें दूर हो गईं तो रेहान और मैं सुरंग की दीवार से निकल आए। रेहान ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये रूस के खुफिया जासूसों का अड्डा मालूम होता है, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने कहा, मेरा क्या ख्याल हो सकता है भाई, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। फिर क्यों ना थोड़ी सी सुरागरसानी कर लें, आगे चल के मालूम करने की कोशिश करते हैं इस सुरंग में ये लोग किस मुल्क के खिलाफ जासूसी कर रहे हैं और ये क्या चाहते हैं। रेहान बोला, मुझे जासूसी जरूर पसंद है, मगर ये जो हुकूमतों के खिलाफ होती है ये बड़ी खतरनाक होती है। कमबख्त 1 सेकंड में दुश्मन को मार डालते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है हमें इस जगह से 9-11 हो जाना चाहिए। मैंने कहा, बदी बॉय, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? पीछे दलदल और सांप ही सांप हैं। हम बातें कर रहे थे कि हमें ट्रांसमीटर के सिग्नल की टू टू की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुरंग के आगे से आ रही थी। खुफिया जासूसी सिग्नल पर कोई पैगाम दिया जा रहा था। रेहान बोला, ये लोग तो कोई खुफिया सिग्नल भेज रहे हैं। मुझे तो ये कातिलों का ठिकाना लगता है। चलो भाग चलते हैं। ये दोनों आदमी आखिर किसी कश्ती में बैठकर यहाँ आए होंगे। हम उनसे कश्ती लेकर भाग जाते हैं। मैं सोचने लगा, रेहान की तजवीज़ बुरी न थी। आखिर वो दोनों इतने खौफनाक समंदर में तैरकर तो नहीं आए होंगे, जरूर किसी कश्ती में बैठकर आए होंगे। हेलीकॉप्टर से आते
تو ہیلی کاپٹر کی آواز آتی جو کہ نہ آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ کشتی لے کر آئے تھے، ہم اس کشتی کو اڑا کر موت کے جزیرے سے بھاگ سکتے تھے، مگر قسمت ہمارے اس پروگرام پہ مسکرا رہی تھی۔ قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ ہم یہ طے کر کے جاسوسوں کی کشتی کو چرا کر رفو چکر ہو جائیں گے۔ سرنگ سے باہر آ کر دیکھا، چٹان کے ایک جانب سمندر میں موٹر بورڈ یعنی موٹر سے چلنے والی سرخ رنگ کی کشتی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کے ہم بہت خوش ہوئے۔ ریحان نے چہک کر کہا، بڑی یہ جو موٹر بورڈ ہے، اس پہ بیٹھ کر ہم بڑی اسپیڈ سے یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے ہی تھے کہ چٹان کی سرنگ میں سے وہی دونوں آدمی باتیں کرتے نکلے۔ وہ اپنا کام ختم کر کے واپس جا رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے اپنی کشتی میں ہمیں دیکھا، پاگلوں کی طرح ہماری طرف دوڑ پڑے، پستول نکال کے فائرنگ شروع کی۔ گولیاں ہمارے دائیں بائیں سے ہوتی نکل گئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھنا چاہتے تو گولیاں ہمارے جسم کے پار ہو جاتی۔ ہم نہتے تھے۔ موٹر بوٹ کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر سٹارٹ نہ ہوئی۔ اتنے میں وہ دونوں جاسوس ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ ہینڈز اپ! ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ ایک نے چلا کر کہا۔ وہ ہمیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ ہم اس ویران گمنام جزیرے پر کہاں سے آ گئے۔ میں نے انہیں صاف صاف ساری داستان بیان کی مگر انہیں یقین نہ آیا۔ وہ ہمیں دشمن کے آدمی سمجھ رہے تھے جس نے ہمیں ان کے خفیہ اڈے کا پتہ چلانے وہاں بھیجا۔ انہوں نے ہمارے ہاتھ پیچھے باندھ دیے، جیب سے واکی ٹاکی والا چھوٹا ٹرانسمیٹر نکال کر وائرلیس پر کسی سے خفیہ زبان میں بات کی، وہاں سے کچھ ہدایات لیں، پھر ٹرانسمیٹر بند کر کے ایک جاسوس نے ہمیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور انگریزی میں کہا، ابھی تم سب کچھ بتاؤ گے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ موٹر بوٹ سٹارٹ ہوئی، سمندر میں کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہوئی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد موٹر بوٹ تہیٹی کے ایک ویران سے ٹاپو کے کنارے جا لگی۔ سورج غروب ہونے والا تھا، دن کی روشنی کم ہو گئی۔ کنارے پر تھوڑی دور صرف ایک عمارت تھی، ہمیں اس عمارت کے ایک گودام میں بند کر دیا گیا۔ ہمارے ہاتھ کھول دیے گئے۔ دونوں انگریز ایجنٹ کہیں چلے گئے۔ اب ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ ریحان بھی میری طرح پریشان تھا اور گودام کے باہر ایک بورڈ لگا تھا جس پر فرانسیسی اور انگریزی دونوں زبانوں میں لکھا تھا، تہیٹی بلو واٹر شپنگ گو ڈاؤن۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ جزائر تہیٹی کا کوئی جزیرہ ہے۔ ہم دیر تک وہاں سے نکلنے کی ترتیب سوچتے رہے مگر وہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ گودام کا دروازہ اور دیواریں لوہے کی تھیں، دروازے پر تالا لگا تھا۔ گودام خالی تھا، صرف ایک طرف کونے میں بڑے بڑے ٹین کے خالی ڈرم تھے۔ جب اندھیرا ہوا تو وہی دونوں آدمی تالا کھول کر اندر آئے، ہمیں کھانے کو ڈبل روٹی اور مکھن دیا، ایک بوتل پانی دیا۔ ہم چپ چاپ کھانے لگے۔ وہ ہمارے سامنے پستول نکال کر بیٹھے، ہمیں کھاتے دیکھتے رہے۔ جب ہم نے پیٹ کی آگ بجھا لی تو وہ اٹھے اور ہمیں ساتھ لے کے گودام سے باہر نکلے۔ باہر اندھیرا تھا، تھوڑی دور سمندر میں جہاز کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ ساحل کی ریت پر پیدل چلتے ہم ایک جیپ میں آ کر بیٹھ گئے۔ جیپ سٹارٹ ہو کر تیزی سے سمندر کنارے کی طرف جہاز کی طرف دوڑنے لگی جس کی روشنیاں ہمیں دور سے جھلملاتی دکھائی دیتی تھیں۔ یہ مال لے کر جانے والا بڑا جہاز تھا۔ اس جہاز کا فرانسیسی کپتان بھی روسی ایجنٹ تھا۔ ہمیں جہاز کے نچلے کیبن میں بند کر دیا گیا اور کپتان نے ہمارے قریب اپنا خوفناک مونچھوں والا چہرہ لا کر کہا، بہتر یہی ہے کہ تم سے جو کچھ پوچھا جائے سچ سچ بتا دو۔ اتنا کہہ کر وہ کیبن سے باہر چلا گیا۔ ہم اکیلے رہ گئے۔ ریحان نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، برے پھنسے، کھائی سے نکل کر کنویں میں گرے۔ کمبخت، یہ تو کوئی بڑا ہی خطرناک جاسوسی ٹولہ لگتا ہے۔ ہم چاہے لاکھ کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، یہ تو نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو گزرے گی برداشت کریں گے اور جو ہی بھاگنے کا موقع ہاتھ آیا بھاگ نکلیں گے۔ ریحان بولا، یہ تہیٹی جزائر ہیں، یہاں سے ہم مارسیلس فرار ہو کے جا سکتے ہیں۔ کہیں سے فون مل جائے تو انسپیکٹر پیری کو فون کر کے بات کریں۔ میں نے ہنس کر کہا، بڈی بوائے، یہاں جان کے لالے پڑے ہیں اور تم ٹیلی فون کی بات کرتے ہو۔ یہ ہمیں زندہ چھوڑ کر قید میں ڈال دیں تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے۔ یہ کمیونسٹ لوگ ہیں اور ان سے رحم کی امید بیکار ہے۔ ریحان کہنے لگا، میں تو نا امید نہیں ہوں، میں تو فرار ہونے کی پوری کوشش کروں گا۔ دروازہ کھلا اور ایک بھاری بھاری پاؤں والا چھوٹے قد کا گول مٹول ریچھ جیسا آدمی اندر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ ہمیں اپنی تیز تیز نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ساتھ جہاز کا کپتان اور وہی 2 جاسوس تھے جنہوں نے ہمیں سانپوں کے جزیرے سے پکڑا تھا۔ یہ آدمی شکل سے روسی لگتا تھا۔ دروازہ بند ہوا، وہ آدمی ہمارے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا، جیب سے رومال نکال کر ناک صاف کیا، رومال جیب میں رکھا، ہماری طرف دیکھ کے مسکرایا۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ انہیں ہماری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے۔ وہ بڑی صاف انگریزی میں کہنے لگا، تم مشرق وسطی کے کس ملک کے رہنے والے ہو میرے بچوں؟ ہم خوش ہوئے کہ یہ آدمی ہمارا ہمدرد ہے۔ میں نے کہا، سر ہم پاکستان کے سیاح ہیں، دنیا کی سیر کرنے کو نکلے تھے کہ مارسیلس آ کر ایک اسمگلر عورت کے ہاتھوں پھنس کر ایک جزیرے پر پہنچا دیے گئے۔ وہاں سانپ ہی سانپ تھے۔ ہم جان بچا کر ایک سرنگ میں گھسے، وہاں ان آدمیوں نے ہمیں پکڑا۔ بس یہی ہماری پوری داستان ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ روسی ایجنٹ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر ذرا بھی تبدیلی نہ آئی۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے میری بات کو سچ مان لیا اور اب وہ ان دونوں کو برا بھلا کہے گا کہ کم بختو، تم ان بے قصور لڑکوں کو کس لیے پکڑ لائے۔ مگر یہ دیکھ کے ہمارا رنگ اڑ گیا کہ اس روسی ایجنٹ نے مسکرا کر جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چمکتا ہوا چھوٹا سا پستول نکالا۔ اس کا رخ ہماری طرف کر کے اپنے ساتھی سے کہا،
بلی کا بچہ لاؤ۔ وہ آدمی جلدی سے کیبن سے باہر گیا، بلی کا بچہ اٹھا لایا۔ اس عرصے میں وہاں کسی نے کوئی بات نہ کی۔ روسی ایجنٹ اس طرح مسکراتا رہا، ہماری طرف تیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ کپتان بھی خاموش اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ بلی کے بچے کو ہمارے درمیان فرش پر بٹھا دیا گیا۔ روسی ایجنٹ نے چھوٹے پستول کی نالی کا رخ بلی کے بچے کی طرف کر کے بٹن دبا دیا تو پستول میں سے ایک پتلی سی نسواری رنگ کی پانی کی لکیر بغیر آواز پیدا کیے نکلی اور بلی کے بچے پر پڑی۔ بلی کا بچہ جہاں بیٹھا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے اونھے منہ گرا اور ایک ہچکی لے کر مر گیا۔ اس کا سارا جسم 1 سیکنڈ کے اندر اندر اکڑ گیا۔ روسی ایجنٹ نے اشارہ کیا، وہی آدمی مردہ بلی کے بچے کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ اب روسی ایجنٹ نے پستول کا رخ میری طرف کیا، خوف سے میرا گلا خشک ہو گیا۔ روسی ایجنٹ کے چہرے پر اب بھی وہی پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ بولا، میرے لیے تم دونوں بلی کے بچے ہو، اگر تم نے میرے سوالوں کا جواب نہ دیا تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ابھی تم نے بلی کے بچے کے ساتھ دیکھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں لندن کے خفیہ محکمے نے کس جگہ اتارا تھا اور تمہارے ساتھ دوسرے جاسوس کہاں کہاں ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے کوڈ ورڈز کیا ہیں؟ میں تو حیران تھا۔ ریحان کے ہونٹ خشک تھے۔ یہ روسی ایجنٹ موت کو ہمارے سامنے کھڑا کر کے ہم سے وہ سوال پوچھ رہا تھا جس کے جواب سے ہم واقف نہ تھے۔ میں نے ایک بار پھر سچی بات دہرائی کہ ہم سیاح ہیں، ہمارا کسی ملک کی جاسوسی سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ روسی ایجنٹ نے زہر بھرے پستول کی نالی ریحان کی کنپٹی پر رکھ دی۔ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، اس نے غرا کر کہا، بتاؤ تمہارے ساتھی جاسوس فرانس اور تہیٹی میں کس کس جگہ ہیں؟ ریحان کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، موت اس کی کنپٹی کے ساتھ لگی تھی۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا، ہم بے گناہ ہیں، ہم جاسوس نہیں۔ روسی ایجنٹ نے پستول اس کی کنپٹی سے ہٹایا اور جہاز کے کپتان کو اشارہ کیا۔ کپتان آگے بڑھا۔ اس نے ہمارے پاؤں میں رسی باندھ کر ہمیں کیبن کی چھت میں لگے بجلی کے پنکھے سے الٹا لٹکا دیا۔ ہماری آنکھوں میں لال تارے ناچنے لگے اور کمرے کی ہر شے الٹی ہو گئی۔ دماغ میں گھر گھر کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جسم کا سارا خون نیچے اتر کر آنکھوں میں آ گیا۔ کپتان نے جیب سے چمڑے کی پتلی سی بیلٹ نکال کے ہمیں مارنا شروع کیا۔ درد کے مارے ہماری چیخیں نکلنے لگیں۔ ہر چیخ پر روسی ایجنٹ چلا کر کہتا کہ اب بھی اپنے ساتھی جاسوسوں کے نام نہ بتاؤ گے؟ ہمیں کیا خبر تھی کہ ہمارے ساتھی جاسوس کون ہیں؟ کوئی ہوتے تو ہم بتاتے۔ ہر بار میں یہی کہتا رہا کہ ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم بے قصور ہیں، ہم سیاح ہیں، مگر کپتان برابر ہماری پٹائی کرتا رہا۔ جب وہ تھک گیا تو روسی ایجنٹ نے کہا، انہیں کل کھانا پانی بالکل نہ دینا، پھر یہ اپنے آپ ہی بک پڑیں گے۔ روسی ایجنٹ جیب میں پستول ڈال کر کیبن سے چلا گیا۔ ہمیں نیچے اتار دیا گیا۔ ہم فرش پر اونھے منہ پڑے تھے۔ سروں میں جو خون اکٹھا ہو گیا تھا وہ باقی جسم میں دوڑنے لگا۔ بیلٹ کی مار سے سارا جسم درد کر رہا تھا۔ کپتان بھی کیبن کو باہر سے تالا لگا کر چلا گیا۔ ہم اکیلے رہ گئے تو فرش پر سے سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ درد کے مارے برا حال تھا۔ کافی دیر ہم ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کر سکے۔ پھر ہم آہستہ سے اٹھے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گئے۔ ریحان نے گردن میں ہاتھ پھیر کر کہا، معلوم ہوتا ہے یہ لوگ ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔ میں نے اپنی پیٹھ سہلاتے ہوئے کہا، اتنی مار ہمیں پہلے کبھی نہیں پڑی۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر یہ کمبخت اسی پر ہمیں معاف کر دے تو غنیمت ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ روسی ایجنٹ بڑا ہی سنگ دل آدمی لگتا ہے، کیسے بیٹھا بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ریحان نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ سے یہی سمجھا تھا کہ یہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ آدھی رات کو خدا جانے جہاز پر کیا گڑبڑ ہوئی کہ ہمیں وہاں سے نکال کر بندرگاہ کے ایک دوسرے تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن ہمیں کھانے پینے کو کچھ نہ ملا۔ بھوک نے ہمیں اتنا تنگ نہ کیا جتنا پیاس کی وجہ سے ہم پریشان تھے۔ وہاں موسم بھی گرم تھا۔ شام تک ہماری کسی نے خبر نہ لی۔ پیاس کے مارے زبان سوکھ گئی تھی، ہم ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، بس کونے میں بے سود پڑے تھے۔ کیبن کا تالا کھلا اور تالا کھلنے کی آواز آئی۔ گودام کے تہہ خانے میں ایک چھوٹے سے روشن دان میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ دروازہ کھلا، وہی انگریز جاسوس پانی لے کر آیا۔ اس نے ہمیں پانی پینے کو دیا اور کہا، ابھی وقت ہے، اگر تم بتا دو کہ لندن کے محکمہ جاسوسی نے تمہارے ساتھ اور کن کن جاسوسوں کو بھیجا تھا تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ یاد رکھو، جس آدمی کے ہاتھ میں زہریلا پستول تھا وہ اب تک کئی آدمیوں کا خون کر چکا ہے، وہ ایک تجربے کار زبردست روسی ایجنٹ ہے۔ میری بات مانو، مجھے سب بتا دو۔ میں نے اسے کہا، میں قسم کھاتا ہوں ہمارا جاسوسی سے کوئی تعلق نہیں، ہم سیر و سیاحت کرنے گھر سے نکلتے، ہم پاکستان کے سیاح ہیں، مارسیلز کے ایک ہوٹل میں ہمارے پاسپورٹ وغیرہ جمع ہیں، تم وہاں ٹیلی فون کر کے پتہ کروا سکتے ہو۔ اس آدمی نے افسوس کے انداز سے سر ہلایا اور پانی کا مگ اٹھا کر بولا، افسوس، موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے، تم ابھی تک جھوٹ بول رہے ہو، اب تمہیں کوئی بھی موت سے نہیں بچا سکتا۔ زہریلی پستول کی موت تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ وہ چلا گیا۔ ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ان جاسوسوں کو کون سی زبان سے سمجھائیں کہ ہم بے قصور ہیں، جاسوس نہیں۔ پانی پینے سے ہمارے جسموں میں ایک نئی طاقت آ گئی، ہماری آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی تھی۔ ہم نے وہاں سے فرار ہونے کے طریقوں پر غور کرنا شروع کر دیا، مگر وہاں سے نکل بھاگنا واقعی بڑا مشکل تھا۔ دوسرے دن کی بھوک کی وجہ سے ریحان کو غش آنے لگا۔ میرا اپنا بھی کافی برا حال تھا، پیٹ کے چوہے بھی دوڑتے دوڑتے بے ہوش ہو گئے۔ دوپہر کو جب ہم بھوک سے نڈھال پڑے تھے، ہمیں کھانے کو ڈبل روٹی اور ساگ کا شوربہ دیا گیا۔
یہ چیزیں ہمیں پلاؤ زردے سے زیادہ لذیذ اور مزیدار لگی۔ پیٹ میں کھانا گیا تو جان میں جان آئی۔ شام ہو گئی، باتیں کرتے کرتے ہم سو گئے، ایسے سوئے کہ کہیں آدھی رات کے بعد جا کر آنکھ کھلی۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں کھول کر دیکھا، ریحان ابھی تک سو رہا تھا۔ ایک ڈراؤنا سناٹا چاروں طرف چھایا تھا۔ میں نے سوچا اس وقت رات کا اندھیرا تہیڑی کے سارے جزیرے پر پھیلا ہے، سب لوگ سو رہے ہیں۔ اگر کسی طریقے سے ہم یہاں سے بھاگ جائیں تو بندرگاہ سے فرار ہو کر ہم اتنے بڑے جزیرے کے کسی بھی شہر میں جا کے گم ہو جائیں گی، لیکن ہم اس تہخانے سے فرار کس طرح ہوں گے؟ یہی ایک الجھن تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ ہم ایک بہت بڑے عالمی جاسوسی کے گروہ میں پھنس گئے تھے، جس کو یقین تھا کہ ہم انگریزوں کے جاسوس ہیں اور تہیڑی میں ان کے خفیہ ٹھکانوں کا پتہ لگانے آئے ہیں۔ یہ لوگ روس کی حکومت کے خلاف جاسوسی کے محکمے کے لیے کام کر رہے تھے، جس کا نام KGB تھا۔ KGB روس کا سب سے بڑا اور واحد سرکاری خفیہ سراغ رساں محکمہ ہے، جس کے جاسوس تمام دنیا میں پھیلے ہیں اور دوسرے ملکوں کے خفیہ جاسوسوں کی طرح یہ بھی دنیا کی کسی بھی ملک میں جا کر کسی انسان کو موت کی گھاٹ اتار سکتے ہیں۔ جو آدمی ایک بار ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے پھر وہ بڑی ہی قسمت والا ہوتا ہے کہ نکل کر واپس چلا جائے، نہیں تو اس کی لاش بھی کسی ٹیلی فون بوتھ یا ریلوے اسٹیشن پر ملتی ہے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ کمبخت یہاں تو کوئی چوہا بھی نہیں جس کی مدد سے یہاں سے فرار ہونے کا کوئی چکر چلاؤں، جیسا کہ پچھلی بار چوہے کی مدد سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ مگر ایسا تو یہاں بہت مشکل تھا، ہم KGB کی قید میں تھے، ان کی قید سے نکلنا خالہ جی کا کرنا تھا۔ اس کے باوجود میں مسلمان ہوں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، جبکہ میں بے گناہ بھی تھا۔ میرا ایمان تھا اللہ ضرور ہماری کسی نہ کسی ذریعے سے مدد کرے گا، لیکن میں بیکار نہیں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا، فکر کر رہا تھا۔ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ سوچنا بھی عمل کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ دشمن کی قید میں رہ کر میں یہی کچھ کر سکتا تھا۔ دوسرے روز ہمیں کھانے کو ڈبلوٹی اور آلووں کا ابلا ہوا سوپ دیا گیا، پھر ہمیں ایک بند گاڑی میں ڈال کر یہ لوگ کسی نامعلوم منزل کی طرف لے کر روانہ ہوئے۔ ویگن چاروں طرف سے بند تھی، ریحان اور میں پاس پاس گاڑی کے فرش پر بیٹھے تھے۔ ہمارے اوپر ایک آدمی اسٹین گن تانے سیٹ پر بیٹھا تھا، موت ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتی تھی۔ کافی دیر بعد ویگن ایک بند گیراج میں داخل ہوئی۔ انجن کی گونج سے ہم نے اندازہ لگایا کہ ہم کسی بند جگہ ہیں۔ ویگن رکی، اس کا دروازہ گرا دیا گیا، ہمیں باہر نکال کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ اس گیراج کا ایک حصہ تھا جہاں پیٹرول کے بہت سے خالی ڈبے پڑے تھے۔ ریحان میرے قریب آ کر ایک خالی ڈبے پر بیٹھ گیا، بولا بڈی بوائے، آخر ہم کب تک یہ دربدری کرتے رہیں گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں، یا خود مر جائیں یا انہیں مار دیں۔ میں نے کہا ہم انہیں تو نہیں مار سکتے، ہاں خود مر جائیں گے، یہ خودکشی ہوگی اور خودکشی ہمارے دین میں حرام ہے۔ تو پھر میں اس بک سے تنگ آ گیا ہوں، میں سسک سسک کر روسی قید خانوں میں نہیں مرنا چاہتا، ہمیں کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل کر پاکستانی سفارت خانے میں پناہ لینی چاہیے۔ اس ملک میں ہمارا سفارت خانہ ضرور ہوگا۔ میں نے ریحان کی کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے دوست صبر کرو، اس طرح جذباتی انداز میں سوچنے سے یہ مصیبت دور نہ ہوگی۔ ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ راستے کی تمام مشکلات کو سامنے رکھ کر سوچنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ ریحان غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور بازو لہرا کر چلایا، تم کچھ نہیں کرتے، تم کچھ بھی نہیں کر رہے، تم احمق ہو، بس بیٹھے رہو۔ اور پھر پیٹرول کے خالی ڈبے کو زور سے ٹھوکر مار کر دیوار پر مکے مارنے لگا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا۔ جب وہ تھک گیا تو ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکیاں بھرنے لگا۔ میں اس کے قریب گیا، اس کی شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لگایا۔ ریحان میرے ساتھ لگ کر زور زور سے رونے لگا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے دل کا غبار نکل جانا چاہیے۔ جب وہ روتے روتے چپ ہوا تو میں اس کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہا، بڑی بوائے، اب میں یہی کہوں گا کہ ہمیں صبر کرنا ہے اور صرف اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہماری زندگی ابھی باقی ہے تو یہ لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری باتوں سے ریحان کو ایک دم سکون آیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میرے پیارے دوست، اگر تم میرے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں کب کا مر چکا ہوتا۔ تمہاری باتیں مجھے بڑا حوصلہ دیتی ہیں۔ میں نے کہا، یاد رکھو، جہاں خدا کی رحمت ہوگی وہاں لوگوں کے دلوں میں اس کا خیال ہوگا، اس کی یاد ہوگی، اس کا خوف ہوگا۔ اور پھر میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور ہم بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنے اور غور کرنے لگے کہ اس قسم کے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ہمیں اس جگہ سے آگے کہاں لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے بعد کے حالات انشاءاللہ آئندہ خط میں لکھوں گا۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، آپ کا بھائی عمران۔ برلن، مشرقی جرمنی۔ پیاری بہن، مشرقی جرمنی کے سب سے بڑے شہر برلن سے یہ میرا آپ کے نام دوسرا خط ہے۔ میں یہ خط اس شہر کے گنجان علاقے کے فلیٹ میں بیٹھا لکھ رہا ہوں۔ خط لکھ کر میں اوٹو کو دیتا ہوں جو اسے ایک جگہ جا کر پوسٹ کر دیتا ہے۔ میں اور ریحان یہاں چھپے ہیں، یہاں سے فرار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ KGB کے جاسوسوں نے اپنے تمام خطرناک زہریلے پستولوں کے ساتھ ہماری تلاش جگہ جگہ جاری رکھی ہے۔ ہمارا جرمن دوست اوٹو ہماری بڑی مدد کر رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں اس فلیٹ کے پچھلے کمرے میں پناہ نہ دیتا تو ہم اس وقت زندہ نہ ہوتے۔ وہ ہمیں فلیٹ میں بند کر کے باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا ہے۔ رات کو آدھی رات کے بعد ہم فلیٹ کی چھت پر ٹہلنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہاں کسی کو کانو کان خبر نہیں کہ ہم اس جگہ پناہ لیے ہیں۔ اوٹو ہمیں یہاں سے نکال کر دیواریں برلن پار کروانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔
وہ ایک گینگ سے مل کے یہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن پچھلے دنوں بعض ایسے سیاسی آدمی دیوار یا برلن پار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے جن کی مشرقی جرمنی کی حکومت کو بڑی سخت نگرانی کرنا تھی۔ چنانچہ اب دیوار یا برلن کے ساتھ ساتھ بڑا کڑا پہرا ہے اور کوئی چڑیا بھی وہاں پر نہیں مار سکتی۔ کل رات اوٹو ہمیں کہہ رہا تھا کہ شاید ہمیں اب زمین کے نیچے سرنگ کھود کے وہاں سے بھاگنا پڑے۔ اوٹو خود یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہے، اس کی ماں اور بہنیں مغربی جرمنی کے برلن میں ہیں اور وہ اکیلا مشرقی جرمنی کے برلن میں پھنس گیا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں اپنی داستان آگے شروع کرتا ہوں۔ 2 دن ہم وہاں مزید قید رہے۔ اس دوران ہم سے 3 بار بڑی سخت پوچھ گچھ کی گئی، ہمیں اذیت دی گئی، مگر ہم اس جرم کو کیسے مان لیتے جو ہم نے کیا ہی نہ تھا؟ یعنی ہم کیسے کہتے کہ ہم ان جاسوسوں کو جانتے ہیں جنہیں لندن کے خفیہ محکمے نے روس کے خلاف کام کرنے کے لیے وہاں بھیجا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کون سے جاسوس ہیں۔ چوتھے روز شام کو ہمیں گیراج سے نکالا گیا۔ اب ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جگہ ایک پرائیویٹ ہوائی اڈا تھا۔ رن وے پر سرخ بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ دور ایک ہوائی جہاز کھڑا تھا جس کے کھلے دروازے پر سیڑھی لگی تھی۔ جہاز کا اگلا حصہ روشن تھا، اس میں بیٹھے ہوئے دونوں پائلٹس کے سر دکھائی دے رہے تھے۔ ہمیں ایک جیپ میں لے جا کر جہاز میں سوار کرا دیا گیا۔ جہاز میں باقی نشستیں خالی تھیں، ایسا لگتا تھا یہ طیارہ خاص طور پر ہمیں کسی جگہ پہنچانے کے لیے کرائے پر لیا گیا ہے۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا یہ طیارہ روس کے محکمہ جاسوسی یعنی KGB کا تھا۔ جہاز کا دروازہ بند ہو گیا، سیڑھی ہٹا لی گئی۔ ہماری سیٹوں سے پچھلی نشستوں پر 2 روسی قسم کے آدمی آ کے بیٹھے، ان کے ہاتھ جیبوں کے اندر تھے۔ صاف ظاہر تھا ان کی جیبوں میں زہریلے پستول تھے۔ وہ ہماری نگرانی کے لیے وہاں آئے تھے۔ جہاز کے انجن پہلے ہی چل رہے تھے۔ ہمارے سوار ہوتے ہی جہاز کے بریک کھول دیے گئے اور اس نے حرکت شروع کی۔ وہ رن وے پر گھوم کر سیدھا ہوا، پھر رن وے کی جھلملاتی بتیوں کے درمیان دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے فضا میں ایک دم سے بلند ہوا۔ ہم نے نیچے دیکھا، شام کی سرمئی فضا میں شہر تلہیٹی کی روشنیاں بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں، پر ہمارے دل بجھے تھے۔ نہ جانے تقدیر ہمیں کہاں لے جا رہی تھی۔ ریحان نے مجھے پنجابی میں کہا، بڑی عمران ہونے سانو شاید سائبیریا لے جان گے۔ ہمارے پیچھے نگران جاسوسوں میں سے ایک نے پستول کی نال ریحان کی گردن کے ساتھ لگا کر پنجابی زبان میں ہی کہا، خاموش پتر، میں بھی پنجابی جانتا ہوں۔ KGB کے جاسوسوں کو ہندی، پنجابی، اردو، انگریزی، بنگالی، فارسی زبانوں کی خاص طور پہ تربیت دی جاتی ہے کیونکہ ان کے لیے یہ زبانیں جاننا ضروری تھا۔ ریحان نے میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بھاجی ہن میں کی کراں۔ ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ جہاز فضا میں کافی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ باہر اندھیرا تھا، ہمیں گول شیشے میں اپنے عکس نظر آ رہے تھے۔ جہاز کے اندر پائلٹ روم کو جاتے ہوئے دروازے کے اوپر گول کلاک لگا تھا جو رات کے 8 بجا رہا تھا۔ 9 بجے ہمیں تھوڑی سی ڈبل روٹی کی ٹکڑی اور شوربا دیا گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہمیں پیٹیاں باندھنے کو کہا گیا۔ ہم اونگ رہے تھے۔ جلدی سے پیٹیاں اپنے پیٹ کے گرد کس کر باندھ لیں۔ جہاز نیچے اتر رہا تھا، نیچے کچھ دکھائی نہ دیتا۔ جہاز جب کہ بہت نیچے آ کے رن وے پر اترا تو ہم نے جہاز کی گول کھڑکی سے باہر دیکھا۔ باہر ہلکا ہلکا اندھیرا تھا، دور ایک بتی ٹمٹما رہی تھی جو پیچھے کی طرف بھاگ گئی۔ جہاز رک گیا، ہمیں نیچے اتارا گیا۔ جہاز سے باہر آتے ہی سردی کا سخت تپیڑا ہمیں لگا، ہمارے جسموں کا خون برف ہو گیا۔ ہمیں پرانے بوریے کے بنے ہوئے لمبے گرم کوٹ دیے گئے جو ہم نے پہن لیے، یہ بڑے ہی بھاری اور گرم تھے۔ سروں پر اسی طرح کی ٹوپیاں اڑا دی گئیں، پھر بھی ہمیں سخت سردی لگ رہی تھی۔ ریحان نے چاروں طرف دیکھ کے مجھے آہستہ سے کہا، یہاں تو برف ہی برف ہے عمران، خاموش۔ ہمارے ساتھ چلتے ایک سپاہی نے گرج کر کہا۔ ہم چپ ہو گئے۔ ایک بند ویگن ہمارا انتظار کر رہی تھی، ہمیں اس کے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا گیا۔ ہم ویگن کی ٹھنڈی سیٹوں پر بیٹھے، ویگن روانہ ہوئی۔ ہم اپنے ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر گرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ریحان کہنے لگا، عمران ہم روس کے علاقے میں آ گئے ہیں۔ میرا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ روس کا شمالی حصہ ہے، صرف اس علاقے میں ہی اتنی سردی ہوتی ہے۔ میں نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ ہم سائبیریا میں ہیں؟ ہاں یقیناً سائبیریا کا علاقہ ہے اور ہمیں یہاں جلا وطن کر کے کسی بیگار کیمپ میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس خیال سے ہی میں کانپ اٹھا کیونکہ سائبیریا کے بیگار کیمپوں کے بارے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں بڑے بڑے ہولناک مظالم کے واقعات بیان کیے گئے۔ اس جگہ عام طور پر ایسے لوگوں کو ساری زندگی کے لیے قید میں ڈال دیا جاتا ہے جو کمیونسٹ حکومت کی مخالفت کرتے یا جو روس سے باہر بھاگ کر کسی دوسرے یورپی ملک میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش کرتے۔ یہاں سے فرار ہونا ایک انہونی بات تھی کیونکہ یہاں یہ بیگار کیمپ یا کھلا جیل خانہ تھا۔ وہاں ارد گرد تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل تک صرف برف کا صحرا پھیلا ہوا تھا۔ یہاں اس قدر سردی تھی کہ سارا سال برف جمتی۔ میں نے ریحان سے کہا، اگر ہم سائبیریا میں ہیں تو پھر ہمیں یہاں تمام عمر کے لیے قید میں ڈالا جا رہا، لیکن کم از کم اب ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور ہمیں فرار کی ترکیبوں پر اطمینان سے غور کرنے کا موقع ملے گا۔ ریحان نے سر جھٹک کر کہا، یہ لوگ ہمارے ساتھ اس سائبیریا کے کیمپ میں ایسا ظالمانہ سلوک کریں گے کہ ہماری سوچنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ میں اخبار و رسالوں میں سائبیریا کیمپ کے کھڑے کر دینے والے واقعات پڑھ چکا ہوں۔ میں نے تو ریحان کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، وہ ذہنی طور پر تیار ہے۔ میں نے آگے کوئی بات نہ کی،
वैगन बर्फपोश सड़क पर बल खाती भाग रही थी। अब हमारी गुफ्तगू पर पहराना था, शायद इसलिए कि केजीबी के लोग जानते थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं भाग नहीं सकते। हम एक वसी जेल खाने में दाखिल हुए। इतनी सर्दी थी कि वैगन के शीशों पर कोहरा जमा था, बाहर कुछ नजर न आता। हम पुराने लंबे कोटों में सिमट कर एक दूसरे के साथ लगे बैठे थे। वैगन एक चक्कर काट के आहिस्ता हुई और रुक गई। बाहर रूसी जबान में ऊंची ऊंची बातें करने की आवाज आ रही थी। मैंने वैगन के ड्राइवर की सीट वाली तरपाल के सुराख से बाहर देखने की कोशिश की। अंधेरे में हर तरफ बर्फ की सफेद धुंधली चादर बिछी थी। वैगन एक लोहे के जंगले तार ऊंचे और बहुत बड़े दरवाजे के सामने खड़ी थी। ड्यूटी गार्ड को वैगन का ड्राइवर अपना कार्ड दिखाकर हमारे कागजात पर दस्तखत करवा रहा था। हम साइबेरिया कैंप में दाखिल हो रहे हैं बडी, मैंने रेहान से कहा। वो भी सुराख से देखने लगा, फिर बोला, इसका तो बहुत बड़ा और लोहे का जंगले जैसा दरवाजा है। मैंने कहा, यह दरवाजा वैसे ही लगाया गया है। मैंने किताब पे पढ़ा है कि ये कैंप इस कदर वसी है कि यहाँ कम से कम 10,000 जलावतन कैदी बेगार कैंप में काम करते हैं। रेहान ने पूछा, यहाँ क्या काम होता है? मैंने जवाब दिया, यहाँ कोयले की कानों से कोयला निकाला जाता है। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वो बोला, हाँ, मगर मेरा ख्याल है हमें ये काम करना पड़ेगा। साइबेरिया कैंप एक अजीबोगरीब जगह थी। थोड़े थोड़े फासले पर 10-10 लंबे कमरों की कितनी ही बैरिकें बनी हुई थी। इन बैरिकों में वो लोग रहते थे जिनको जलावतन किया गया या दूसरे मुल्कों से पकड़कर लाया गया। सारा दिन ये लोग कोयले की कान में जमीन के अंदर घुसकर कोयला तोड़ तोड़ कर ट्रॉली में डालते और रात को इन बैरिकों में मेले कुचेले जुओं भरे गंदे कंबलों में घुसकर सो जाते। इन्हें बहुत थोड़ी और मामूली ग़िज़ा खाने को मिलती। कोई बीमार होता तो कभी कभार एक आध एस्प्रिन की गोली मिल जाती। मर जाता तो वहां बर्फ खोद कर कैंप के अंदर ही दफन कर दिया जाता। इसकी जगह कोई ताज़ा जलावतन कैदी आ जाता। इन जलावतन कैदियों में कुछ औरतें भी थीं जिनकी एक बैरिक अलग थी। ये औरतें सख्त मुशक्कत करके और कम ग़िज़ा खाने से दिमागी तौर पर नींद पागल हो चुकी थी। वो सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती। मर्दों की सेहत भी खराब थी, इनकी हड्डियां निकल आई थी। वो बहुत कम बात करते थे। हमें भी एक बैरिक में धकेल दिया गया। पहली बार सब ने अपने सूखा मुर्दा मेले कुचेले भूखे चेहरे उठाकर हमारी तरफ देखा। फिर किसी ने दूसरी बार हमें देखने की या हमसे कुछ पूछने की जरूरत महसूस न की। इन्हें मालूम था कि हमें किस जुर्म में वहां लाया गया है और हमारे साथ वहां क्या होने वाला है। बैरिक के एक कोने में हम भी कंबल ओढ़कर यूं ही बैठ गए। हमारे रंग एशियाई थे, यानी सांवले थे। वहां गोरे भी थे, काले हबशी भी और सांवले एशियाई भी। लेकिन किसी को किसी से कोई दिलचस्पी ना थी। सुबह से रात तक कोयले की कान में कोयला तोड़ तोड़ कर इतना होश ही ना रहता कि कोई किसी से बात करता, गपशप लड़ाता। किसी वक्त वहां बैरिक में एक दूसरे से बात करने की भिनभिनाहट सी गूंजती। फिर पहरेदार की आवाज आती। बैरिक की रोशनी बाहर से गुल कर दी जाती। बैरिक में अंधेरा और सन्नाटा होता। इसके बाद सारी रात कैदियों की हल्की हल्की कराहें सुनाई देती। फिर दिन निकलने से पहले इन्हें जानवरों की तरह हाँक कर कोयले की कानों में उतार दिया जाता। हमें इस जहन्नुमी कैंप में आए 1 महीना गुजर गया। हमारी हालत इन लोगों की तरह होना शुरू हो गई। रेहान ने एक रोज मुझसे कहा, इमरान, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं इन लोगों की तरह मरना नहीं चाहता। हम यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा, बड़ी बुआए, यहाँ से फरार होना कोई मुश्किल काम नहीं। तुम इस बैरिक के पीछे से होकर रात के अंधेरे में गुम हो सकते हो। अगर सवाल ये है कि तुम फिर जाओगे कहाँ? कैंप की तारीख बताती है कि वहां से जो भी कोई भागा, इसकी लाश बर्फ में पड़ी हुई कैंप से 10-12 मील दूर मिली। क्योंकि सख्त सर्दी में बर्फ पर चलना कोई आसान काम नहीं, इसलिए खास किस्म के जूते और खास किस्म की जुराबें होती हैं। फिर हमें खुश्क खुराक साथ रखने के लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो फरार होता है इसे किसी दूसरे मुल्क यानी चीन या तिब्बत पहुंचने के लिए कम से कम 1 महीना जरूर बर्फ पर सफर करना है, और ये कोई आसान काम नहीं। जबकि कैदी के पास सिवाय फटे पुराने लिबास के कुछ और नहीं होता। यही वजह है कि यहाँ से जो कोई भी भागा है, इसकी लाश वापस आई है और दूसरे कैदियों को खास तौर पर दिखाई गई है, ताकि वो कान पकड़ें और इन्हें फरार होने की हिम्मत न हो। रेहान ने बड़ी बहादुरी से कहा, इमरान, चाहे कुछ भी हो, मैं इस तरह नहीं मर सकता। मैं यहाँ से जरूर भागूंगा। मुझे बर्फ की मौत मंजूर है, लेकिन कम से कम हसरत तो न रहेगी कि मैंने फरार की कोशिश ही नहीं की। जब मैंने भी वहां से फरार होने के बारे में गौर करना शुरू किया तो इस बात को हमने अपने दिल में राज बनाकर रखा था और फैसला कर लिया था कि हम इसका किसी से जिक्र न करेंगे। हम वहां के तमाम कैदियों में सबसे कम उम्र लड़के थे। पहले महीने तो हमें कोयले की कान में दूसरे कैदियों की तरह सख्त मुशक्कत करना पड़ी, लेकिन 15 दिनों के बाद कैंप के कमांडर की बीवी की नजर हम पर पड़ी। इसके दिल में न जाने क्या ख्याल आया, इसने अपने खामन से कहकर मुझे अपने घर के बावर्ची खाने में काम पर लगाया। रेहान को साथ वाली बैरिक में
قیدیوں کے آلو چھیلنے پر رکھوا دیا۔ اس طرح ہم کوئلے کی کان میں مزدوری کرنے سے بچ گئے، مگر یہاں بھی ہم سے سارا دن کام لیا جاتا۔ پھر بھی اتنا آرام ضرور تھا کہ ہم گرم باورچی خانے میں رہ کر سائبیریا کی شدید طوفانی ہواؤں سے بچے ہوئے تھے۔ کمانڈر کی بیوی کا نام اینا تھا۔ ویسے تو وہ بڑی سخت مزاج عورت تھی، ہر وقت اس کی گردن اکڑی رہتی تھی اور وہ نوکروں سے زیادہ بات نہ کرتی، لیکن کبھی کبھی مجھے اپنے پاس بلا کر کہتی، تم اچھے لڑکے ہو، میں جانتی ہوں تم بے قصور ہو، مگر تم یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ عورت اردو بڑی اچھی طرح بول لیتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ میرے ساتھ رحم دل ہو گئی۔ کبھی کبھی میں ریحان کو بھی اس کی اجازت سے وہاں بلوا لیتا۔ اینا ہم دونوں کو گرم گرم کافی پلواتی اور ساتھ ہی اپنا بنایا ہوا کیک بھی کھانے کو دیتی۔ ایک روز جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، میرے پاس باورچی خانے میں آئی۔ میں دہکتی انگیٹھی کے سامنے کھڑا شتر مرغ کا شوربہ پکا رہا تھا۔ اس نے کہا، عمران ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ میں یہ سمجھا کہ وہ شاید مجھ سے کمرہ صاف کروانا چاہتی ہے، کیونکہ موسم ذرا کھل گیا تھا، اب برف باری کم تھی۔ اس نے مجھے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، کیا تم یہاں سے فرار ہونا چاہتے ہو؟ میں حیرت اور خوشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈرو نہیں عمران، اگر تم فرار ہونا چاہتے ہو تو میں تم دونوں کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، ہاں آنٹی، ہم یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی، پھر میری طرف دیکھ کر بولی، یہ بہت مشکل کام ہے، اس پہ جان کا خطرہ ہے، تم یہاں سے نکل تو جاؤ گے، مگر آگے کیا کرو گے؟ آگے برف کا ایک سمندر ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ میں نے کہا، آنٹی آپ ہمیں یہاں سے نکال دیں، آگے ہمارا خدا مالک ہے، جو کچھ قسمت پہ لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا، ہم کسی نہ کسی طرح برف کا سمندر پار کر جائیں گے۔ میں نے یہ بات اتنے اعتماد سے کہی کہ اینا بڑی متاثر ہوئی۔ بہت اچھا، آج سے تم بھاگنے کی تیاری کرو، یہ فروری کا مہینہ ہے، اگر تم دونوں یہاں سے اپریل کے آخر میں نکلو تو کم از کم راستے میں برف باری سے بچ جاؤ گے۔ کمانڈر کی بیوی نے ریحان کو بلوایا، اسے بھی یہ خبر سنا دی کہ وہ ہمارے فرار میں ہماری مدد کرے گی۔ ریحان بہت خوش تھا، پہلے تو وہ یہی چاہتا تھا۔ کمانڈر کی بیوی نے ہمارے فرار کی تیاری شروع کی۔ اس نے چمڑے کا خاص جھولا بنایا جس کے اندر خشک میوے، خشک مچھلی کا گوشت، خشک دودھ کے 2 ڈبے، ایک پستول، کچھ گولیاں، ماچس کا ڈبہ، مچھلی پکڑنے والی ڈوری، کانٹا اور سمور کی 2 کھالوں کو اچھی طرح لپیٹ کر دوسرے جھولے میں ڈال دیا تاکہ ہم اسے اوڑھ کر راستے میں برف کا مکان بنا کر اسکیموں کی طرح اس کے اندر سو جائیں۔ اپریل کی 29 تاریخ کو اینا نے ہمیں بلا کر کہا، آج رات فرار ہونے کے لیے تیار رہنا۔ ہمیں بڑی خوشی تھی، ہمارے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے، اگرچہ میرے دل میں ایک دھڑکا تھا کہ خدا جانے راستے میں برفانی سائبیریا کا موسم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے، کیونکہ اس برف کے سمندر کو آج تک کوئی قیدی پار نہ کر سکا۔ پھر راستے میں سفید ریچھ بہت ملتے تھے جو انسان کو دیکھتے حملہ کر دیتے اور چیڑ پھاڑ کر رکھ دیتے۔ اس کے باوجود ہم خوش تھے، کم از کم اس برف کے جہنم سے نجات ملے گی۔ 29 اپریل کی شام کو اینا نے ہمیں اپنی کوٹھی پر ہی رکھا۔ اس کا خامند وہاں نہ تھا۔ اس نے ہمیں نئے جوتے اور جرابیں دی۔ ہرن کی کھال کے 2 مضبوط ٹکڑے رسیوں کے ساتھ ہمارے جوتوں کے ساتھ باندھے تاکہ برف میں چلنے پر ہمارے پاؤں محفوظ رہیں۔ ہمیں خوب کھانا کھلایا، گرم کافی پلائی، ہمارے سروں پر ہاتھ رکھ کر بولی، میرے بچوں میرے ساتھ آؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہمارے بھی آنسو نکل آئے۔ اس نے ہمیں کمانڈر کی خاص ویگن میں بٹھایا، خود ویگن ڈرائیو کرتی رات کے اندھیرے میں ہمیں باہر نکال کر لے آئی اور کہنے لگی، اس طرف مغرب کی طرف چلتے جاؤ، 6 دن چلنے کے بعد تم سائبیریا کی سرحد سے نکل کر تاجکستان کے صوبے میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگرچہ وہاں بھی روسیوں کی حکومت ہے، لیکن وہاں تمہارے مسلمان روسی بھائی تمہیں مل جائیں گے، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے، تمہیں روس سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، تمہیں ہر جگہ سوائے برف کے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر تم نے بہادری سے کام لیا اور ہمت کی تو آزادی تمہاری منزل ہے۔ تاجکستان جا کر کسی سے میرے بارے میں بات نہ کرنا، نہیں تو میرا خامد گرفتار ہو جائے گا۔ اچھا خدا حافظ، رات گزر رہی ہے، تمہیں راتوں رات کیمپ سے بہت دور نکلنا ہے، تم فکر نہ کرنا، تمہارے پیچھے یہاں کوئی سپاہی نہیں آئے گا۔ یہ لوگ کسی مفرور قیدی کا پیچھا نہیں کرتے، انہیں معلوم ہے کہ قیدی کی لاش ایک نہ ایک دن واپس آ جائے گی یا اسے ریچھ راستے میں چیر پھاڑ دیں گے۔ خدا حافظ۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو ستاروں کی طرح جلملا رہے تھے، مگر اس سے جلدی سے آنسو پوچھے ویگن میں سوار ہو کر واپس چلی گئی۔ جب اس کی ویگن برف کے ٹیلے کے پیچھے غائب ہوئی تو ہم اپنے 6 دن کے لمبے اور مشکل اور خطرناک برفانی سفر پر روانہ تھے۔ آسمان پر سردی کی وجہ سے کوہرا پھیلا تھا، برف کی چادر اندھیرے میں صاف نظر آتی تھی اور دور تک پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ ہم نے سامان والے جھولے اپنی اپنی پشت پر باندھ رکھے تھے، ہمارے ہاتھوں میں برف پر چلنے والی چھڑیاں تھیں۔ ہم راتوں رات سائبیریا کیمپ سے کافی دور نکل گئے۔ میرا خیال تھا ہمیں برف کا صحرا عبور کر کے جنوب مشرق کی طرف تبت یا چین کی طرف جانا پڑے گا، لیکن کمانڈر کی نیک دل بیوی اینا نے ہمیں تاجکستان کے راستے پر ڈال کر بڑی عقل مندی کی، کیونکہ تاجکستان روسی مسلمانوں کا صوبہ تھا۔ اگرچہ وہاں پہ بھی روسیوں کی حکومت تھی، مگر وہاں کے مسلمانوں کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ پھر بھی چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے ہمیں پوری امید تھی کہ وہ ہمیں چھپا لیں گے اور وہاں سے فرار کا کچھ نہ کچھ بندوبست کریں گے۔ سائبیریا میں سورج نکلتا ہے تو دھوپ بہت دھندلی ہوتی ہے، پھیکا پھیکا سا دن نکل کر آتا ہے، ہمارے ارد گرد سامنے برف ہی برف تھی۔
اینا نے ہمیں ایک کمپاس اور نقشہ دیا تھا جس کی مدد سے ہم برف کے صحرا میں راستہ بناتے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے. ایک جگہ بیٹھ کے ہم نے کچھ بسکٹ کھائے. مٹی کے تیل کا چھوٹا سا چولہا جلا کر ٹین کے مگ میں کافی بنا کر پی. سردی اس قدر زیادہ تھی کہ ہمارے ناک ٹھٹر کر لال ہو گئے تھے. ہم نے سمور کے دستانے پہن رکھے تھے جو اینا نے ہمیں دیے تھے. ہم اس نیک دل خاتون کا احسان پوری زندگی نہیں بھلا سکتے. شاید اسی قسم کے نیک انسانوں کی وجہ سے اس دنیا میں خوشیاں پھیلی نظر آتی ہیں. ناشتے کے بعد پھر ہم آگے چل پڑے. یہ بڑا ہی تھکا دینے والا اکتا دینے والا سفر تھا. ہمارے پیچھے کوئی سپاہی نہ آیا. سائبیریا کیمپ والوں کو ہمارے فرار کا علم ہو چکا تھا مگر وہ یہ سوچ کر آرام سے بیٹھ گئے تھے کہ ہم برف کے صحرا میں بھٹک بھٹک کر مر جائیں گے یا کسی سفید خونخوار ریچھ کی خوراک بن جائیں گے. ہمارے پاؤں میں بندھی ہرن کی کھال نے ہمیں بڑا آرام دیا. اسی طرح چلتے چلتے ہمیں تیسرا دن آیا. دوپہر کو ہم ایک جگہ برف کے تودے کے پاس بیٹھ گئے. یہاں اونچے نیچے برف کے کتنے ہی تودے ٹیلوں کی طرح بکھرے تھے. ہمارے پاس ایک ہفتے کی خوراک تھی. خشک مچھلی، ڈبل روٹی، خشک میوے، کافی، خشک دودھ کے 2 ڈبے. پانی ہم برف کو مگ میں ڈال کے گرم کر کے بنا لیتے. ہم نے نقشہ کھول کر دیکھا. ہم ٹھیک راستے پر تھے. کمپاس دیکھی ہمارا رخ ٹھیک تھا. ریحان کے حوصلے بلند تھے. ہمیں سائبیریا کیمپ سے فرار ہونے کی بڑی خوشی تھی اگرچہ ہم ابھی بھی روسی علاقے میں تھے. خطرے کی تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی تھی. ہمیں گشت کرنے والے فوجی دستے کسی بھی وقت دوبارہ گرفتار کرتے. ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں تھے. ہماری تصویر اور انگلیوں کے نشانات ماسکو کے KGB کے ہیڈ کوارٹر اور وہاں سے ملک کے ہر شہر کے پولیس اسٹیشن پر پہنچا دیے گئے تھے. لیکن ہمارے ارادے مضبوط تھے. ہمیں اللہ پر بھروسہ تھا. وہ ہماری ہر مشکل کو آسان کرے گا. اس لیے ہم تھکاوٹ کے باوجود آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے. تیسرے دن رات آئی تو ہم نے ایک برفانی ٹیلے کے نیچے ڈیرا ڈالا. سمور کے کمبل نکال کر ٹیلے کی کھو میں بستر بچھائے. تیل کا چولہا جلا کر تھوڑی سی خشک مچھلی گرم کر کے کھائی. کافی کا ایک مگ پیا اور آگ بجھا کر سمور کے موٹے کمبل میں گھس گھسا کر فٹ بال کی طرح سمٹ کر لیٹ گئے. ریحان باتیں کرنے لگا کہ تاجکستان کے شہر سمرقند پہنچ کر ہمیں بڑی احتیاط سے کام لینا ہے کیونکہ وہاں بھی KGB کے جاسوس جگہ جگہ پھیلے ہوں گے. میں نے اسے کہا کہ ہم تاجکستان میں داخل ہوتے ہی کسی مسلمان کسان کے یہاں پناہ لینے کی کوشش کریں گے. ہم کس زبان میں ان سے بات کریں گے؟ ریحان نے سوال کیا. میں نے کہا سمرقند بخارا میں فارسی بولی جاتی ہے اور فارسی ہمیں اتنی ضرور آتی ہے کہ ہم اپنا مطلب بیان کر سکیں. اس طرح باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی. سرد ہوا چلنے لگی. اس برفانی ہوا میں چاقو کی کاٹ تھی. ہم نے اپنے منہ سمور میں چھپا لیے. آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگے. دن بھر کے تھکے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے. میری آنکھ زور کے خراٹے کی آواز پر کھل گئی. میرا خیال تھا یہ ریحان کا زوردار خراٹا تھا. آسمان کوہرے میں چھپا تھا. برفانی ہوا چل رہی تھی. رات کے اندھیرے میں نے ایک گینڈے جتنے بڑے سفید ریچھ کو دیکھا تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ریچھ ہمارے دونوں کے جھولے کھول کر کھڑا ہوا تھا اور ہم سے کوئی 5 قدم کے فاصلے پر اس میں سے خشک مچھلی اور میوے نکال کر کھا رہا تھا. پھر کیا ہوا یہ میں آپ کو اگلے خط میں بتاؤں گا. آپ کا بھائی عمران. برلن مشرقی جرمنی. ڈیئر سسٹر، سلام آداب. سفید ریچھ کا رخ شمال کی طرف تھا. اس کی تھوتری مجھے دکھائی دے رہی تھی. وہ کھا بھی رہا تھا اور غرا بھی رہا تھا. یہ ایک بہت بڑا سفید ریچھ تھا جو سائبیریا کے شمال میں اکثر پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر وہ کسی انسان پر حملہ کر دیں تو اس کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک اسے ہلاک نہ کر دیں. میں نے فوراً دماغ میں سوچا کہ مجھے کیا کرنا ہے. پستول ریحان کی چمڑے کی جیکٹ کے اندر تھا. گولیاں میری جیکٹ میں تھیں. ویسے ہم پستول کو ہر وقت بھر کے رکھتے. یہ ایک ریوالور قسم کا آٹومیٹک جرمن پستول تھا جو ایک وقت میں 5 گولیاں فائر کر سکتا تھا. میں نے سوچا ریحان کی جیکٹ سے پستول نکال کر اس ریچھ پر 5 گولیاں فائر کر دوں. اس طرح اگر ریچھ مرا نہ بھی تو ڈر کر ضرور بھاگ جائے گا اور مجھے دوسری بار گولیاں پستول میں بھرنے کا موقع ملے گا. اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. میں نے ریحان کی جیکٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہ ہڑبڑا کر بولا کون ہے؟ ہینڈز اپ. میں نے آہستہ سے کہا شور نہ مچاؤ احمق. ریچھ آ گیا ہے. ریچھ کہاں ہے ریچھ؟ وہ اور زیادہ شور مچانے لگا. اس کی آواز سے ریچھ ہماری طرف متوجہ ہو گیا اور غراتا ہوا ہماری طرف بڑھا. اب ریحان بھی ہوش میں آ گیا تھا اور ریچھ کو دیکھ کر گھبرا گیا. پستول اس کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا. میں نے پستول اس سے لیا. ریچھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہم پر حملہ کرنے کو دوڑا آ رہا تھا. میں نے پستول سے فائرنگ شروع کر دی. 1 2 3 4 گولیاں چلائیں. ان میں سے ایک گولی بھی ریچھ کو نہ لگی. وہ اب ہمارے اوپر تھا. ریحان نے چیخ کر کہا عمران بھاگو. ریحان سمور کی کھال سے نکل کر دوڑا. ریچھ نے اسے چھوڑ دیا اور میری طرف زور سے سر ہلاتا ہوا غراتا ہوا آنے لگا. میں نے نشانہ باندھ کر اس کی تھوتری پر گولی چلائی. گولی ریچھ کی تھوتری پر لگتی تو وہ شاید بچ جاتا اور پھر زخمی ہو کر مجھے زندہ نہ چھوڑتا. لیکن میرا نشانہ چوک گیا. گولی سیدھی ریچھ کی کھوپڑی پر لگی. وہ اسے توڑ کر دماغ کے اندر گھس گئی. ریچھ نے ایک چیخ ماری. وہ چکرایا اور دھڑام سے برف پر گر کر مر گیا. ریحان میرے پاس آیا. میں نے اس کا خوب مذاق اڑایا کہ میرا بہادر بنا پھرتا ہے. وہ کھسیانہ ہو گیا. کہنے لگا کہ یار میں تو اس لیے بھاگا تھا کہ دوسری طرف جا کر ریچھ پر حملہ کروں. میں نے کہا بس یار اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب کیا ہے؟ ٹھیک ہے تم بہادر ہو. یہ ریچھ تمہاری گولی لگنے سے ہلاک ہوا. ریحان نے تنک کر کہا تم نے بھی تو تھوتری کا نشانہ لیا تھا لیکن میرا نشانہ چوک کر بھی کاری ثابت ہوا. باقی رات ہم نے باتیں کرتے گزار دی. صبح ہوئی
تو ہم نے جھولے کے پاس ریچھ کے حملے سے بچی ہوئی چیزوں کو جا کر دیکھا۔ کمبخت نے خشک مچھلی اور خشک گوشت کا چھوٹا بھی ٹکڑا نہ چھوڑا تھا، اور بس ایک ڈبہ توڑ کر وہ خشک دودھ بھی تقریباً سارا ہی کھا گیا۔ ہمیں صرف ماچس کی ایک ڈبیا اور بسکٹوں کا چھوٹا ڈبہ ہی واپس ملا۔ بڑا غم لگا کیونکہ ابھی 3 دن کا سفر تھا اور کھانے کی کوئی چیز وہاں نہیں مل سکتی تھی۔ پانی کی بوتل بھی ٹوٹ گئی تھی اور پانی بہہ گیا تھا۔ خیر پانی تو ہم برف کو مگ میں گرم کر کے بنا سکتے تھے۔ ریحان نے کہا یہ بسکٹ ہم 3 دن نہیں چلا سکتے بڑی بوائے، چلنے کو تو 10 دن بھی چل سکتے ہیں مگر ہم زندہ نہیں ہوں گے جب تک۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک بسکٹ روزانہ کھائیں تو 4 روز میں صرف 4 بسکٹ خرچ ہوں گے، مگر ہم مر جائیں گے۔ ریحان بولا ہمارے پاس مچھلی پکڑنے والا کانٹا بھی تو ہے۔ اچانک مجھے یاد آیا کمانڈر کی نیک دل روسی بیوی نے ہمیں مچھلی پکڑنے والا ایک کانٹا دیا اور ساتھ برف میں مچھلی پکڑنے کی ترکیب بھی سکھائی۔ ترکیب یہ تھی کہ اگر ہم کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں کوئی دریا جم کر برف بن گیا ہو تو اس برف میں سوراخ کر کے ہم مچھلی پکڑنے والا کانٹا اندر ڈال کر مچھلی پکڑ سکتے ہیں۔ ریحان کہنے لگا لیکن یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ دریا کہاں ہے اور کہاں برف کے نیچے دریا بہہ رہا ہے؟ کوشش کریں گے تو معلوم ہوگا۔ کافی کے ڈبے کو ریچھ نے منہ نہ لگایا۔ ہم نے چھوٹا سا چولہا جلا کر مگ میں برف ڈال کے اوپر رکھا، کافی بنا کر ایک ایک بسکٹ کے ساتھ کافی کا پورا مگ چڑھایا۔ اس سے سردی کی شدت میں کچھ کمی ہوئی، ہمارا جسم گرم ہو گیا۔ ریحان نے مشورہ دیا کہ ریچھ کی لاش کو برف کے نیچے دبا دینا چاہیے، کیونکہ اگر دوسرے کسی ریچھ نے اس کی لاش کو دیکھا تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے پیروں کے نشانات پر ہم سے بدلہ لینے آ جائے۔ میں نے کہا یہ تمہیں کس شکاری نے بتایا؟ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا میں نے ایک بچوں کے ڈائجسٹ میں لکھی ہوئی کہانی پڑھی تھی۔ چلو تمہارا کہا مان لیتے ہیں، آؤ برف کھود کر دیکھتے ہیں۔ ہم نے بڑی ہی مشکل سے سخت برف کو کھود کر گڑھا بنایا، ریچھ کی لاش کو اس میں ڈالا، اوپر برف ڈال کے گڑھا بند کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم نے کمپاس دیکھی، نقشے پر نظر دوڑائی، آگے چل پڑے۔ دوپہر تک چلتے رہے۔ ناشتہ کم کرنے کی وجہ سے ہم جلدی تھک کر بیٹھ گئے۔ سوال یہ تھا دوپہر کو کیا کھائیں؟ ہم برف میں دریا تلاش کرنے لگے مگر ہمیں دریا کہاں ملتا۔ ناکام ہو کر اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ اب ہم چھڑیوں کے سہارے برف پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ہمیں اپنے بدن میں کمزوری محسوس ہوتی۔ شام ہونے لگی، ہم تھک کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بھوک اور پیاس شدید لگ رہی تھی۔ برف گرم کر کے پانی پیا، کچھ تسلی ہوئی۔ ریحان نے کہا میرا خیال ہے ہمیں 2 بسکٹ کھا لینے چاہیے۔ ان سے کیا ہوگا، کھا لیتے ہیں۔ 2 بسکٹوں کو ہم آہستہ آہستہ کھا گئے۔ یہ ہمارا رات کا کھانا تھا۔ ابھی رات کا اندھیرا نہیں ہوا تھا کہ اچانک آسمان پر کالے بادل آئے، تیز ہوا چلنے لگی، ساتھ ہی برف گرنا شروع ہو گئی۔ ریحان نے کہا یہ طوفان کی نشانی ہے، اگر ہم نے رات گزارنے کا کوئی ٹھکانہ نہ تلاش کیا تو ہم برف میں دب کر ہلاک ہو جائیں گے۔ میں نے کہا لیکن یہاں ہمیں ٹھکانہ کہاں ملے گا؟ تمہارا کیا خیال ہے کسی ریسٹ ہاؤس کا گرم گرم بستر ہمارا منتظر ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ ہم آگے چل کر کوئی ایسا برف کا ٹیلا تلاش کرتے ہیں جس کی کھو میں ہم برف کے طوفان سے پناہ لیں۔ ریحان کا اندیشہ ٹھیک تھا۔ ہم وہاں سے آگے چل پڑے، تیز تیز چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 1 گھنٹہ ہم برف کے صحرا میں ادھر ادھر چکر کاٹ کے آگے بڑھتے رہے۔ دور دور تک برف کے سوا کچھ نہ تھا، کہیں کوئی معمولی سی جھاڑی بھی نہ تھی، درخت کا تو سوال ہی نہ تھا، کہیں کوئی ایسا ٹیلا نہ ملا جہاں ہم کھو بنا کر برف سے بچ کے رات گزارتے۔ برف کے تیز سفید سفید گالے گر رہے تھے، ہوا آندھی کی شکل اختیار کر گئی، شائیں شائیں کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی، برف ہمارے سروں، کندھوں اور چہروں پر چمٹ رہی تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے برف نہ تو جھڑ رہی تھی نہ پگھل رہی تھی، جسم پر جہاں گرتی وہیں جم جاتی۔ برف کا طوفان تیز ہو گیا، تیز برفیلی ہوائیں چیخنے چنگھاڑنے لگی۔ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور خالی ہاتھ میں چھڑی لے کر قدم ملا کر سر جھکا کر برف کے طوفان میں آگے بڑھنے لگے۔ ہم چیخ کر ایک دوسرے سے بات کرتے، پھر بھی ہمیں ایک دوسرے کی آواز مشکل سے سنائی دیتی۔ اس قسم کا برف کا طوفان ہم نے پہلے نہ دیکھا۔ برف کے گالے بندوق کے چھروں کی طرح جسم پر لگتے۔ اس طوفان میں چاروں طرف برف کی دھند پھیلی تھی۔ رات کا سیاہ اندھیرا چادر بن کے چھا گیا۔ 10 قدم کے بعد کچھ نظر نہ آتا۔ مجھے صرف ایک خطرہ تھا، اس طوفان میں کہیں ہم راستہ نہ بھول جائیں، کیونکہ راستہ بھول کر ہم واپس جہنمی بیگار کیمپ میں جا سکتے تھے۔ اس کا مطلب سوائے موت کے کچھ نہ تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، خدا سے دعا کرتا تھا کہ وہ ہمیں اس طوفان میں خیر خیریت سے باہر نکالے۔ بھوک کی وجہ سے جسم کی طاقت کم ہو گئی، اوپر سے برف کے طوفان میں چلنے کی رہی سہی طاقت نے بھی جواب دے دیا۔ ریحان تو بار بار برف پر گرنے لگا، برف نرم تھی، ہماری پنڈلیوں تک آ گئی۔ سائبیریا میں برف اتنی تیزی سے گرتی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے مکان اس پہ دب جاتے ہیں۔ ہم پھر بھی بڑی ہمت اور حوصلے سے خدا پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنے لگے، لیکن اب پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ اچانک ریحان گر پڑا، برف ہمارے اوپر آبشار کی طرح آنے لگی اور ہمیں جلدی جلدی برف میں دفن کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے چیخ کر ریحان سے کہا ریحان ہم زندہ رہیں گے، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ریحان کی آنکھیں برف میں ڈوب چکی تھی، اس پہ غشی آ رہی تھی۔ میں نے اس کی بغل میں اپنا بازو ڈالا، اسے ساتھ لے کر آہستہ آہستہ برف میں آگے رینگنے لگا۔ اچانک برف کی دھند اور رات کی تاریکی میں مجھے 15-20 قدم کے فاصلے پر ننھی سی ٹمٹماتی روشنی نظر آئی۔ اس روشنی نے میرے اندر نئی طاقت پیدا کی، مجھے خدا کی طرف سے گویا اشارہ مل گیا کہ خدا نے ہمیں بچا لیا۔ یہ روشنی زندگی کی کرن بن کر موت کے اندھیرے میں جھلملانے لگی۔
میں نے ریحان سے کچھ نہ کہا، اسے گھسیٹ گھسیٹ کر روشنی کی طرف رینگنا شروع کیا۔ بڑی محنت اور مشکل کے بعد میں روشنی کے قریب آیا۔ یہ روشنی برف کے زبردست طوفان میں بھی اس لیے جل رہی تھی کہ وہ ایک گول اوندھے پیالے کی طرح کے اسکیمو برف کے گھر کے اوپر والے سوراخ سے باہر نظر آتی تھی۔ اسکیمو برف کے طوفان میں اکثر ایسا کرتے ہیں کہ طوفان میں بھٹکنے والوں کو راہ دکھانے کے لیے اپنے برفانی گھروں کے اندر گول گنبد والی برفانی چھت کے سوراخ کے پاس لا کر چربی والا دیا جلا کے چاروں طرف سے چربی کے پتلے غلاف سے ڈھانپ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کی روشنی اندھیری طوفانی رات میں مکان کی گول چھت کے سوراخ سے نکلتی دور سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ گول برفانی گھر تھا۔ اسکیمو سائبیریا اور ٹنڈارا کے علاقوں میں اس قسم کے برفانی گھر بناتے ہیں۔ یہ بہت بڑے پیالے کی طرح برف کے اوپر اوندا پڑا ہوتا ہے۔ اس کی دیواریں اور چھتیں برف کی ہوتی ہیں، مگر اندر سے یہ گھر بہت گرم ہوتے ہیں۔ اسکیمو اس کے اندر برف کے فرش پر سائبیریا کے بکروں کی اون کا بڑا گدیلا بچھا کر اوپر ریچھ کی کھال کے لحاف اوڑھ کر سارے دن اور رات گھس کر سو جاتے ہیں۔ میں نے ریحان کو ہوش پلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بے دم تھا۔ مجھے اس کی زندگی کی فکر تھی، خدا سے اس کی زندگی کی دعائیں مانگتا۔ میں نے برفانی گھر کے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارا۔ اس کی دھمک سے کسی نے اندر سے برف کی سل پر ایک ہسکائی میری طرف دیکھا۔ یہ ایک بوڑھے اسکیمو کی ترچھی اور باریک آنکھیں تھی۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی جلدی سے سل ہٹائی، ہمیں اندر کھینچ کے دروازہ بند کیا۔ برفانی گھر کے اندر آتے ہی ہم ایک دم گرم ہوئے۔ ریحان نے آنکھیں کھول دی، بولا ہم تاشقند آ گئے۔ میں نے کہا نہیں، ہم ایک اسکیمو کے گھر میں ہیں۔ اسکیمو ہماری طرف بڑی شفقت سے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی بیوی نے جلدی جلدی ہمیں لکڑی کے پیالے میں مچھلی کے گرم گرم قطرے ڈال کر دیے، جسے ہم فوراً چٹ کر گئے۔ ریحان کو ہوش آ گیا۔ اس نے برفانی مکان کو اندر سے دیکھ کر کہا، کتابوں میں ایسے مکانوں کی تصویریں دیکھی تھی۔ میں نے کہا، اب اپنے سامنے دیکھ لو۔ خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، میں تو تمہاری حالت دیکھ کے پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ریحان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ریحان مسکرا رہا تھا۔ اس نے اسکیمو اور اس کی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سوائے اپنی زبان کی کوئی زبان نہ جانتے تھے۔ باہر طوفان زوروں پر تھا۔ یہ گھر برف کی بڑی بڑی سلوں کو جوڑ کر بنایا گیا، مگر اندر سے بہت گرم تھا۔ بیل کی چربی کا دیا جل رہا تھا۔ کونے میں سمور کی کھالوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ ہم سارے دن کے تھکے تھے۔ گرم گرم کھانا اور مکان ملا تو نیند آ گئی۔ صبح ہم اٹھے تو طوفان تھم چکا تھا۔ اسکیمو کی بیوی نے مسکرا کر ہمیں اپنی زبان میں جھک کر سلام کیا، پھر ہمیں کافی بنا کر دی، ساتھ ہی ویل کی چربی میں تلی مچھلی کھلائی، جسے ریحان نے اوپر سے مسکرا کر لیکن اندر سے بڑی مشکل سے کھایا۔ ناشتے کے بعد ہم نے نقشہ کھول کر اسکیمو کو دکھایا، اشاروں کی زبان میں بتایا ہم سیاح ہیں، راستہ بھول کر یہاں آئے، ہماری منزل تاشقند ہے۔ اس نے بھی اشاروں اور کچھ اپنی زبان میں بتایا کہ ابھی ہمارے سامنے 2 دن 2 رات کا سفر ہے، سارا راستہ برف سے ڈھکا ہے۔ ہم نے کہا ہم پیدل چل کے جائیں گے۔ وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگا، پھر ہمیں بتایا کہ آگے کے سفر میں ایسے میدان اور برفانی گھاٹیاں ہیں کہ ہم راستہ بھول جائیں گے اور کبھی زندہ نہ لوٹیں گے۔ پھر اس نے اس طرح مسکرا کر سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو میں نے سارا بندوبست کر دیا ہے۔ دوپہر کو بھی اس نے ہمیں خوب گرما گرم مچھلی اور ڈبل روٹی کھلائی، پھر وہ چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد ہمیں باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ ہم نے باہر نکل کر دیکھا، اسکیمو ہمارا دوست ایک کتوں کی گاڑی لے آیا تھا۔ یہ ایک زمین کے ساتھ لگی ریڑھی تھی جس کے آگے 10 کتے جتے تھے۔ اس نے ہمیں سمجھایا یہ کتے اس راستے کو خوب جانتے ہیں، یہ ہمیں تاشقند کی سرحد تک پہنچا دیں گے، ہم وہاں پہنچ کر کتوں کا رخ موڑ دیں گے، یہ خود بخود واپس آ جائیں گے۔ ہم نے اسکیمو میاں بیوی کا دل سے شکریہ ادا کیا، گاڑی پر بیٹھ کے آگے روانہ ہوئے۔ رات بھر کے طوفان اور برف باری کی وجہ سے میدان میں برف ابھی تک نرم تھی۔ کتے برف اڑاتے بھاگ رہے تھے۔ ہم گاڑی میں سمور کی کھالیں لپیٹ کر گٹریاں بدے بیٹھے تھے، کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی، گاڑی چلنے سے تیز ہوا لگتی جو ہمارے ناک منہ کو اڑا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ ہم نے گاڑی کو ایک جگہ روکا۔ اسکیمو نے ہمیں ایک بڑے ڈبے میں کتوں کے لیے خوراک ساتھ کر دی تھی۔ ہم نے وہ خوراک کتوں کے آگے ڈالی، خود بھی خشک مچھلی کھا کر پانی گرم کر کے پیا، وہاں گاڑی میں منہ چھپا کر سو گئے۔ سائبیریا کی برفانی راتیں بڑی لمبی ہوتی ہیں، ختم ہونے میں نہیں آتی۔ ہم ایسے بے سود سوئے کہ صبح کو آنکھ کھلی۔ اب ہمارا سفر پھر شروع ہوا۔ دوسرے دن شام کو ہم اسی وادی میں آ گئے جہاں برفانی گھاٹیاں بڑی گہری تھیں۔ کتے راستہ جانتے تھے، وہ بڑی آسانی سے دوڑے جا رہے تھے۔ تیسرے روز ہمیں کہیں کہیں درخت نظر آئے۔ برف کے میدانوں کا سلسلہ ختم ہونے لگا۔ ایک جگہ خشک گھاس کا ٹکڑا نظر آیا۔ ریحان نے کہا تاشقند کی سرحد آ رہی ہے، کیا یہ کتے وہاں پہنچ کر اپنے آپ رکیں گے؟ میرا مطلب ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ تاشقند کی سرحد ہے؟ میں نے کہا میرا خیال ہے جہاں برفانی میدان ختم ہو گیا وہاں سے ہم ان کتوں کو واپس کر دیں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا۔ چوتھے روز صبح کی روشنی پھیلی تو برفانی میدان ختم ہو گیا اور ٹوٹ منڈ درختوں کی قطاریں دور دور نظر آنے لگی۔ ریحان بولا شاید ہم تاشقند کی سرحد پر آ گئے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا بڑی بوائے؟ میں نے گاڑی روکی اور دور درختوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ سفیدے کے اونچے اونچے درخت تھے، ان کے اوپر برف جمی تھی۔ ہمیں تاشقند کی سرحد میں داخل ہونے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی روس کا علاقہ تھا، لیکن پھر بھی وہاں خفیہ پولیس کے جاسوس جگہ جگہ پھیلے تھے اور چیکنگ سخت تھی۔
یہ بات مجھے کمانڈر کی نیک دل بیوی نے بتائی تھی. ہم نے کتوں کا رخ پیچھے کی طرف کر کے ہنٹر زور سے فضا میں مارا تو کتے بڑی تیزی سے بھونکتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگ گئے. یہاں سائبیریا جیسی سردی نہ تھی, پھر بھی درختوں پر برف تھی. کوئی مکان نظر نہ آتا. ایک برفانی چھوٹا سا راستہ دور درختوں کی طرف چلا گیا. ہم خدا کا نام لے کے راستے پر چل پڑے. دوپہر کے وقت ہم ان درختوں کے پاس پہنچے. یہاں انگور کا ایک باغ تھا جس پہ انگور کی سوکھی بیلیں زمین سے 5 فٹ اونچی باغ میں پھیلی تھی. میں نے ریحان سے کہا, ہم تاشکند میں داخل ہو چکے ہیں. ریحان نے مسکرا کر کہا, تمہیں کہیں سے تار آیا ہے کیا؟ میں نے انگور کی خشک بیلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا, تاشکند میں انگور بہت ہوتا ہے. یہاں کے مسلمان انگور سے روٹی کھاتے ہیں. یہ دیکھو انگور کا باغ, اس کا مطلب ہے ہم تاشکند میں ہیں. ریحان نے درختوں میں ادھر ادھر غور سے دیکھا اور کہا, عمران پھر ہمیں چوکس رہنا ہے کیونکہ یہاں روسی خفیہ پولیس کے آدمی ہوں گے. مجھے یقین ہے کہ اس صوبے کے ہر تھانے میں ہماری تصویریں ہوں گی. ہم سائبیریا کی کیمپ سے بھاگے مفرور قیدی ہیں. فکر نہ کرو. میں نے اسے حوصلہ دیا. جس خدا کے فضل سے ہم سائبیریا کے برفانی طوفانوں سے نکلے ہیں وہ خدا ہماری مدد یہاں بھی کرے گا. ہاں پر ہمیں ہوشیار رہنا ہے. ریحان بولا, بلکہ ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. میں نے کہا, ہاں ضرور. انسان جب ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کرتا ہے تو پھر خدا اس کی مدد کرتا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ریحان میرا ہاتھ زور سے دبا کر بولا, بے شک اللہ کا ارشاد سچا ہے. ہم ہر مشکل کا مقابلہ کریں گے اور پھر خدا ہماری مدد کرے گا. آؤ آگے بڑھتے ہیں. ہم انگور کے باغ سے باہر نکلے. یہاں گھاس کے زرد خشک اونچے نیچے میدان تھے. ایک چڑھائی چڑھ کر ہم ٹیلے کی دوسری طرف آئے تو وادی کے کنارے پر ایک خشک نہر کے کنارے چھوٹا سا گاؤں تھا. اس گاؤں میں ایک مسجد کا گنبد نظر آ رہا تھا. ریحان نے میرے بازو کو پکڑ کر خوشی سے کہا, دیکھو وہ دیکھو مسجد. یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے, تاشکند کے مسلمانوں کا. یہاں ہمیں ضرور پناہ ملے گی. ہم وادی کی پگڈنڈی سے گزر کر نہر کے پل پر آئے. نہر خشک پڑی تھی, اس میں پانی بالکل بھی نہیں تھا. گول گول چھوٹے چھوٹے پتھر جگہ جگہ بکھرے تھے. پل لکڑی کا تھا. اس پل پر سے گزر کر ہم گاؤں سے کوئی 2 فرلانگ کے فاصلے پر تھے کہ ہم نے ایک کھیت میں 2 روسی قسم کے سرخ و سفید کسانوں کو ہل چلاتے دیکھا. اس نے ہل کے آگے گھوڑوں کو جوت رکھا تھا. میں نے ریحان سے کہا, کیا خیال ہے تمہارا, ہمیں کیا اس کسان سے بات کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو؟ ریحان نے کچھ سوچا اور پھر کہا, ہم جاتے ہی اسے السلام علیکم کہیں گے. اگر اس نے جواب میں وعلیکم السلام کہا تو ہم سمجھ جائیں گے یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے. میں نے کہا, تمہارا خیال تو درست ہے, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ روسی خفیہ پولیس کا آدمی ہو. ریحان نے کہا, بڑی بو, یہ خطرہ تو ہمیں مول لینا ہے. آگے جو خدا کو منظور. چلو بسم اللہ کرتے ہیں. ہم اس کھیت کے کنارے پر آ کر رکے جس میں وہ روسی کسان ہل چلا رہا تھا. دن کافی چڑھ چکا تھا پر دھوپ نہ تھی. آسمان پر گہری دھند تھی, سخت سردی تھی. سورج اس دھند کے بادلوں کے پیچھے چھپا تھا. کسان نے ہمیں دیکھ لیا. اس نے ہل روک دیا. ریحان نے کھیت کے کنارے کھڑے کھڑے اسے سلام کیا تو وہ وعلیکم السلام کہتا ہمارے پاس آیا. یہ ایک ادھیڑ عمر کا سرخ و سفید مسلمان کسان تھا. اس کی داڑھی سنہری تھی, آنکھیں چینیوں کی طرح چھوٹی تھی. وہ فارسی بول رہا تھا. فارسی ہمیں آتی تھی. اس نے آتے ہی پوچھا, تم مسلمان ہو؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. کیا آپ مسلمان ہیں؟ ہاں. تم ہندوستان سے آئے ہو؟ ہم نے کہا, ہم پاکستانی سیاح ہیں, ادھر آئے تھے, راستہ بھول گئے. اس نے ہم دونوں پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور آہستہ سے کہا, میرے ساتھ آؤ. وہ ہمیں کھیتوں کے پار اپنے چھوٹے مکان میں لے گیا جہاں اس کی نوجوان بیٹی, بیوی اور ایک لڑکا ہم سے ملے. انہوں نے ہمیں روٹی اور گوشت کھانے کو دیا. کسان نے کہا, میرا نام محمود بے ہے. میں جانتا ہوں تم بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے تاشکند میں داخل ہوئے ہو اور یہاں سے نکلنا چاہتے ہو. تم خوش قسمت ہو کہ سب سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوئی. یہاں روسی خفیہ پولیس کے آدمی ہیں. بہرحال میں تمہاری مدد کروں گا مگر تم گھر سے باہر نہ نکلنا. بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ محمود بے نے ہمیں پناہ دے کر بہت بڑا خطرہ مول لیا, کیونکہ اس علاقے میں بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے غیر ملکیوں کو جاسوس کہہ کر گولی سے اڑا دیا جاتا. خاص طور پر وہاں کے مسلمانوں پر بڑی کڑی نگاہ رکھی جاتی. ان کے پیچھے جاسوس لگے رہتے. 2 دن ہم محمود بے کے گھر میں چھپے رہے. اتنی دیر میں محمود نے گاؤں کے امام مسجد سید مشدی سے ہمارے بارے میں بات کی. سید صاحب رات کو ہمیں ملنے آئے. بڑا نورانی چہرہ تھا ان کا. گرم جبہ انہوں نے پہن رکھا تھا. سر پہ امامہ تھا. آتے ہی ہمیں گلے لگایا. دیر تک ہمیں وہاں سے سرحد پار کروانے اور ایران پہنچانے کے بارے میں باتیں کرتے رہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کا نام سید کامل ہے. وہ افغانستان گئے ہوئے ہیں, شاید 2-3 دن میں آ جائیں. وہ کئی لوگوں کو یہاں سے نکال کر ایران پہنچا چکے ہیں. انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم آپ لوگوں کو بھی ایران پہنچا دیں گے. سید کامل چوتھے روز ہمارے پاس آیا. محمود بے اسے لے آیا تھا. ساری بات طے ہوئی. ہمیں رات کو گاؤں سے نکل کر 10 میل دور ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچنا تھا جہاں ایک دریا بہتا ہے. اس دریا میں 1 دن کا سفر کرنے کے بعد ہم تاشکند کی آذربائیجان والی سرحد میں داخل ہوتے, جہاں سے ایک دوسرے آدمی نے ہمیں ایران کی طرف سفر کرانا تھا. جس روز یہ پروگرام طے ہوا اس کے اگلے روز بستی میں چھاپا پڑا. شاید کسی نے پولیس کو ہماری خبر دے دی. ایک ایک گھر کی تلاشی لی گئی. محمود بے نے ہمیں اپنے کھیتوں میں لے جا کر ایک استبل کے تہخانے میں چھپایا.
जहाँ मवेशियों के लिए खुश चारा रखा था। 3 दिन हम इस तहखाने में छुपे रहे। आधी रात को महमूद बे आके हमें खाना पानी दे जाता। चौथे दिन आधी रात को तहखाने का ऊपर का दरवाजा खुला। महमूद बे ने हमें बाहर आने को कहा। तहखाने में रस्सी की सीढ़ी लटकाई गई जिसकी मदद से हम बाहर आए। महमूद ने बताया सैयद कामिल गांव से 2 मील के फासले पर एक टीले की गार में हमारा मुंतजिर है। खेतों में 2 घोड़े तैयार हैं। महमूद बे ने कहा ये घोड़े तुम्हें पहाड़ी गार तक अपने आप ले जाएंगे। सैयद कामिल तुम्हारे लिए वहां बैठा है। इंशाल्लाह तुम खैरियत से ईरान की सरहद में दाखिल होगे। अब अल्लाह का नाम लेके यहाँ से निकलो। गांव में खुफिया पुलिस का बहुत जबरदस्त पहरा लगा है। हमने महमूद बे का बड़ी गर्मजोशी से शुक्रिया अदा करके हाथ मिलाया और फिर घोड़ों पर बैठे। घोड़े रात के अंधेरे में हवा से बातें करते हुए हमें टीले की गार की तरफ लेकर सर पर दौड़ने लगे। इसके बाद क्या हुआ वो इंशाल्लाह आपको अगले खत में बताऊंगा। आपका भाई इमरान। बर्लिन, मशरकी जर्मनी। प्यारी बहन, सलाम आदाब। घोड़े बहुत तेज भाग रहे थे मगर उनकी चाल ऐसी दुलकी और हमवार थी कि हमें इनकी पीठ पर बैठे बैठे ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी। चारों तरफ रात का अंधेरा फैला हुआ था। आसमान पर पहली बार हम सितारे देख रहे थे। इससे पहले साइबेरिया के आसमान पर सिवाय धुंध के हमें कुछ नजर न आया। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। किसी वक्त हमें महसूस होता कि खुदा जाने ये घोड़े हमें कहाँ ले जाएं, कहीं ये रास्ता ही ना भूल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो घोड़े बड़े सुधाए हुए थे और हमें लेकर सीधा टीले वाली गार के दरवाजे पर पहुंच गए जहां सैयद कामिल हमारा इंतजार कर रहा था। हम घोड़ों से उतरे तो हमारी टांगें दर्द कर रही थी। वो रात हमने गार में आराम किया। दूसरे रोज मुंह अंधेरे सैयद कामिल हमें लेकर दरिया पर आया जहाँ एक छोटी सी कश्ती में बैठकर हम दरिया की लहरों पर रवाना हुए। शाम तक हम दरिया में सफर करते रहे। दोपहर का खाना हमने कश्ती में खाया। सूरज गुरूब हो रहा था। दरिया का पाट छोटा होता गया। किनारे पर सफेदे के ऊंचे ऊंचे दरख्त दूर से ही नजर आ रहे थे। कश्ती घाट पर रुक गई। हमने दरिया पार किया। सैयद कामिल हमें यहाँ से एक छोटी बस्ती के मकान पर ले गया। यहाँ इसका एक खास राजदार दोस्त रहता था जिसकी मदद से वो अगली रात हमें साथ लेकर पहाड़ियों में आया। चांद निकला था। इसकी हल्की हल्की रोशनी में हमने देखा दूर तक कुछ चट्टानें और इस तरह के बेशुमार छोटे छोटे टीले फैले हैं। सैयद कामिल ने बताया यहाँ से आगे ईरान की सरहद शुरू होती है। हम तुम्हारे साथ इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमें वापस आना है। अब तुम खुदा का नाम लेकर यहाँ से इन पहाड़ियों में रवाना हो जाओ। 2 मील चलने के बाद बॉर्डर आएगा। यहाँ सरहदी पुलिस की कोई चौकी नहीं है मगर सरहदी पुलिस के दस्ते कभी कभी इस तरफ गश्त लगाते हैं। उनकी नजरों से बचकर निकलना अब तुम्हारा काम है। अगर तुम इनसे बच के निकले तो ईरान की सरहद में दाखिल हो जाओगे। ईरानी सरहद की निशानी ये है कि वहां तुम्हें सफेद बुर्जियां नजर आएंगी। बस ये ईरान की सरजमीन है। अच्छा अब तुम चल पड़ो क्योंकि तुम्हें 2 मील पहाड़ियों में चलना है और रात को ये सफर जारी रखना। खुदा तुम्हारा निगहबान। सैयद कामिल और इसका दोस्त हमसे गले मिले, हाथ मिलाया, सलाम करके वापस टीलों के अंधेरों में गुम हो गए। चांदनी में इनके साए कुछ दूर तक दिखाई दिए और फिर गायब हो गए। रेहान ने कहा बड़ी अब खुदा का नाम लेकर यहाँ से निकल चलते हैं। और हम सैयद कामिल के बताए पहाड़ी रास्ते पर तेज तेज चलने लगे। रात सर्द थी मगर सर्दी न थी जो साइबेरिया और फिर ताशकंद की सरहदी गांव में थी। हम खामोशी से दाएं बाएं हल्की चांदनी में गौर से देखते आगे बढ़ने लगे। अपने अंदाजे के मुताबिक हम 2 मील का सफर तय कर चुके थे। अचानक हमें दूर रोशनी नजर आई। ये रोशनी गोल दायरे की शक्ल में ऊपर से आकर मैदान में घूम रही थी। रेहान ने कहा जरूर ये सर्च लाइट की रोशनी है और सरहदी चौकी से डाली जा रही है। मैंने कहा मगर सैयद कामिल ने तो कहा था यहाँ कोई सरहदी चौकी नहीं। रेहान बोला हो सकता है ये सर्च लाइट सरहदी पुलिस की जीप पर लगी हो। सरहदी पुलिस बॉर्डर एरिया में गश्त पर निकली हो। रेहान का अंदाजा दुरुस्त था। कुछ देर के बाद हमें जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। वो काफी फासले पर थी। सर्च लाइट आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई फिर गायब हुई। जीप की आवाज रात की खामोशी में डूब गई। रेहान ने सांस भरकर कहा जरूर ये सरहदी पुलिस की जीप थी। वो आगे निकल गई। मेरा ख्याल है अब हमें बॉर्डर पार कर लेना चाहिए। हम तेज तेज चलने लगे। बॉर्डर की जमीन को हमने पहचान लिया। यहाँ जीप के पहियों के निशान चांदनी में नजर आ रहे थे। मैंने कहा रेहान ये बॉर्डर लाइन है। जितना तेज भाग सकते हो यहाँ से भागकर निकलो। आगे ईरान की सरहद है। ये रास्ता कच्चा था और दूसरी तरफ ईरान की सरहद की तरफ काफी दूर दूर नजर आते थे। हमने भागना शुरू किया। अभी हमने आधा रास्ता तय किया कि पीछे से अचानक सर्च लाइट की तेज रोशनी हम पर पड़ी। हम एकदम जमीन पर लेट गए। यही हमारी गलती थी। अगर हम इस रोशनी की परवाह किए बगैर भागते रहते तो सरहद पार कर सकते थे। अगरचे हम पर गोलियां फायर होती लेकिन इनसे बचने की उम्मीद भी थी। जमीन पर पड़े पड़े हम अपनी जगह से भाग नहीं सकते थे और दूसरी सरहद की पुलिस वालों ने हमें देख लिया। वो जीप लेके हमारे सर पर आ गए। मैं समझ गया कुछ नहीं हो सकता, हम पकड़े गए हैं। रेहान ने मेरी तरफ लेटे लेटे देखकर कहा पकड़े गए बड़ी। सरहदी पुलिस ने हमें उठाया, तलाशी ली। हमारे पास कुछ न था, न पासपोर्ट न वीजा के कागजात। हमें हथकड़ी लगाई गई। जीप में धकेल कर वहां से दूर सरहदी चौकी में ले गए। एक टमाटर जैसी नाक वाला रूसी कमांडर हमें घूर कर देखता रहा। वो पलट कर मेज के पास बैठ गया। इसकी दराज में से एक फाइल निकाल कर उसने देखी और उसके वरक पलटने लगा।
वहाँ हम दोनों की तस्वीरें लगी हुई थी। नीचे लिखा था कि हम साइबेरिया के बेगार कैंप से भागे हैं और तहेटी में रूस के खिलाफ अंग्रेजों के लिए जासूसी करते पकड़े गए हैं। रूसी कमांडर हमारी तरफ देख के मुस्कुराया, फिर वो हमें वो तस्वीरें दिखाने लगा और फारसी में बोला, हम तुम्हारी तलाश में थे, अच्छा हुआ तुम खुद आ गए। फिर इसने वायरलेस पर किसी अफसर से बात की, वो रूसी जबान में बात कर रहा था। हम खामोश सामने दीवार के साथ बेंच पर बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे थे। बात करने के बाद कमांडर ने अपने अफसर को कोई हिदायत दी। इस वक्त हम पर मशीन गन वाले सिपाही का पहरा था। हमें हवालात में अलग अलग जगह पर डाल दिया गया। सारी रात हमसे पूछगछ हुई, हमें मारा पीटा गया, मगर हमने यही बताया कि हम साइबेरिया कैंप से भागकर अपने आप यहाँ तक आए हैं। हमने किसी भी शख्स यानी सैयद कामिल या महमूद बे का नाम ना लिया। दूसरे रोज हमें एक बंद वैगन में डालकर बॉर्डर के हवाई अड्डे लाया गया। यहाँ एक जहाज पहले तैयार था। हमारी हथकड़ियां खोलकर हमें जहाज के अंदर धकेल दिया गया। ये काफी बड़ा फौजी जहाज था, दरवाजा बंद था। ये जेट तैयारा था। इसके अंदर सिर्फ मशीन गन वाले 2 रूसी सिपाही थे जो हमारी सीटों के आगे पहरा दे रहे थे। जहाज फिजा में बुलंद हुआ तो पहरेदार कॉफी वगैरह पीने जहाज की केबिन में चले गए। अब हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, मगर क्या बात करते सिवाय इसके कि ये लोग हमें शायद वापस साइबेरिया के कैंप ले जा रहे हैं, जहाँ से अब शायद हम कभी फरार ना हो। हम पर निगरानी बहुत सख्त होगी और हो सकता है हमारे पाँव में बेड़ियां डाल दी जाएं। जहाज की खिड़की से मैंने नीचे देखा। नीचे छोटी छोटी बेशुमार खुश्क भूरी पहाड़ियां फैली थी। रेहान ने कहा, ये पहाड़ी सिलसिला साइबेरिया की तरफ जाता है। मैंने आह भरकर कहा, भाई अब क्या कर सकते, खुदा से हमें बेहतरी की उम्मीद ही रखनी चाहिए, शायद इसमें भी हमारे लिए कोई भलाई का रास्ता हो। तैयारा उड़ रहा था। मशीन गन वाले पहरेदार अब हमारे सामने वाली सीढ़ियों पर बैठे मजे से केक उड़ा रहे थे, कॉफी पी रहे थे। वो हमसे गाफिल भी हो गए थे कि हम तो परवास करते जहाज में हैं, कहाँ भाग कर जा सकते हैं। हम जहाज में से छलांग लगाकर तो भाग नहीं सकते, और फिर अगर छलांग लगाने का इरादा भी किया होता तो जहाज की खिड़की खुल नहीं सकती थी। हम एक कैद खाने में बंद होकर रह गए थे। हमें यकीन था ये लोग हमें वापस साइबेरिया के बेगार कैंप की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे की परवास के बाद हमने नीचे झांक कर देखा तो बर्फानी मैदान की जगह आबादियों के मकान नजर आए। ये कोई मॉडर्न शहर था जिसकी इमारतें ऊंची ऊंची थीं। मैंने रेहान से आहिस्ता से कहा, नीचे देखो। इसने खिड़की के गोल शीशे से झांक कर नीचे देखा। मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, मेरा ख्याल है हम साइबेरिया के बजाय यूरोप के किसी शहर की तरफ जा रहे हैं। यूरोप का नाम सुनकर पहरेदार ने पलटकर हमारी तरफ देखा और गुस्से से बोला, शट अप। वो इतनी ही अंग्रेजी जानता था, क्योंकि इसके बाद वो अपनी जबान में हमें बुरा भला कहने लगा। हम खामोश हो गए। हमें यकीन था कि हम यूरोप जा रहे हैं। सवाल ये था कि ये हमें यूरोप के किस मुल्क लेकर जा रहे थे। यूरोप में रूस के 2 कम्युनिस्ट मुल्कों में पोलैंड, बल्गारिया, हंगरी और ख़ास तौर पर मशरक़ी जर्मनी शामिल थे। मशरक़ी जर्मनी में तो रूस की हुकूमत ही हमारा अंदाज़ा ठीक निकला। जहाज़ ने मशरक़ी जर्मनी के मुल्क में पहुंचकर मशरक़ी बर्लिन के हवाई अड्डे पर एक चक्कर लगाया, फिर रनवे पर उतरने की तैयारी करने लगा। इस वक्त शाम हो गई और हवाई अड्डा रोशनियों से जगमगा उठा। कई दूसरे जहाज रनवे पर खड़े थे। हमारा जहाज ऊपर ही था। इसमें कुछ खराबी पैदा हुई। जहाज ने चक्कर लगाना शुरू किए। इस दौरान में हमारे पहरेदार भी अंदर हवाबाजों के पास चले गए कि देखें जहाज में क्या नुक्स हुआ। हमें बात करने का मौका मिला। मैंने रेहान से कहा, याद रखो रेहान, अगर एक बार हम बर्लिन में कम्युनिस्ट की कैद में चले गए तो वहां से हमारा निकलना नामुमकिन है। रेहान ने कहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से छलांग तो नहीं लगा सकते। कुछ भी हो, हमें हवाई अड्डे पर उतरते ही फरार की कोशिश करना है। रेहान बोला, ये लोग हम पर मशीन गन से गोलियां बरसा देंगे। हवाई अड्डे पर हुजूम है, हम इस हुजूम में गुम होने की कोशिश करेंगे। इमरान, तुम एक ऐसी स्कीम बता रहे हो जिसमें जान का खतरा है। यहाँ हर तरफ कम्युनिस्ट लोगों के आदमी फिर रहे हैं, कोई हमें पनाह ना देगा। रेहान, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ, याद रखो कम्युनिस्ट की कैद में से किसी शहर में भाग निकलना एक नामुमकिन सी बात है, इसलिए जो भी करना है इसी वक्त करना है। फिर मैंने खिड़की से नीचे झाँका। जहाज का नक्श दूर हो गया। वो सीधा नीचे रनवे पर उतर रहा था। इतने में हमारे पहरेदार आए। वो मुस्कुरा रहे थे। जहाज के ठीक हो जाने पर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। जहाज के पहिए खुल गए। वो रनवे पर उतर गया। रनवे पर कुछ दूर तक भागने के बाद जहाज की रफ्तार सुस्त हो गई। वो बाईं तरफ घूमकर रनवे के आखिरी किनारे की तरफ चल पड़ा। हमें हवाई अड्डे के सामने वाली इमारत के बजाय रनवे पर दूर एक ऐसी जगह उतारा जा रहा था जहाँ दरख्तों का जंगल शुरू होता था। अचानक मेरे दिमाग में एक स्कीम आई। मैंने पहरेदारों को देखा। वो हवाबाजों के केबिन की तरफ खुलने वाले दरवाजे के बाहर खड़े कुछ कर रहे थे। जहाज एक खुली कार की तरफ बढ़ रहा था जो रनवे के किनारे खड़ी थी। जहाज कार के करीब पहुंचकर रुका। जहाज के इंजन चल रहे थे। अभी जहाज के साथ लगाई जाने वाली सीढ़ी नहीं आई थी। जहाज का दरवाजा बंद था। हम अपनी सीटों पर बैठे थे। खुशकिस्मती से जहाज का दरवाजा हमारे सामने था। एक स्टूवर्ड ने आकर दरवाजा खोला। ये उसकी गलती थी। इसे इस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था जब तक बाहर खुलने वाली सीढ़ी को ना देख लेता। सीढ़ी भी बहुत दूर थी। इसने जहाज का दरवाजा खोल दिया। मैंने गर्दन उठाकर देखा।
نیچے کچھ فاصلے پر کھلی کار کھڑی تھی. اس میں کوئی ڈرائیور نہ تھا. شاید وہ کچھ فاصلے پر سیڑھی لگنے کا انتظار کر رہا تھا. میں نے اپنی اسکیم پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا. میں نے ریحان سے کہا, میرے پیچھے بھاگو. اور اس کے ساتھ ہی میں اچھل کر اپنی سیٹ سے اٹھا, بھاگ کر دروازے تک آیا. 1 سیکنڈ کے لیے دروازے میں کھڑے ہو کر نیچے رن وے پر کھڑی کار پر نگاہ ڈالی اور پھر چھلانگ لگائی. جہاز کا دروازہ زمین سے کم از کم 1.5 منزل اونچا تھا. میرے پیچھے ہی ریحان نے چھلانگ لگائی. ہم ہوا میں لہراتے ہوئے کھلی کار کی گدے دار سیٹوں پر جا گرے. میں قلاوازی لگا کر اگلی سیٹ پر آیا. کار میں چابی لٹک رہی تھی. میں نے ریحان سے چیخ کر کہا, وہ لوگ فائرنگ کریں گے, نیچے ہو جاؤ. تڑ 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 جہاز سے ہمارے اوپر پہرے داروں اور سپاہیوں نے مشین گن کی فائرنگ شروع کر دی. وہ اتنی بلندی سے نیچے چھلانگ لگاتے گھبرا رہے تھے. میں نے چابی گھما کر انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی کو فل تھرل دے کر زوردار آواز کے ساتھ آگے نکال دیا. مشین گن کے ساتھ ساتھ ہم پر ریوالور سے فائر ہو رہے تھے. یہ شاید اس ڈرائیور نے کیے تھے جو گاڑی میں ہمیں لینے آیا تھا. بدقسمتی سے وہ گاڑی سے الگ ہو کر ایک جگہ کھڑا تھا. ہماری کار رن وے پر فل اسپیڈ سے بھاگ رہی تھی. اچانک سامنے جہاز کی سیڑھی آ گئی. ریحان نے چیخ کر کہا, بچاؤ عمران سیڑھی. میں نے ایک دم سے اسٹیئرنگ گھمایا. کار ایک طرف کو ہچکولا کھا کر گھومی اور رن وے سے اتر کر جنگل میں داخل ہوئی. ہمارے پیچھے پولیس جیپ کے ہارن سنائی دینے لگے. سیٹیوں کی آوازیں آئیں اور ایک جیپ ہمارے پیچھے بھاگنے لگی. یہ شہر کا جنگل تھا. اس کے اندر پکی سڑک بنی ہوئی تھی. ہماری کار اس پر دوڑ رہی تھی. ریحان برابر بول رہا تھا, کسی درخت سے نہ مار دینا, کار کو چھوڑ کر جنگل میں چھپ جاتے ہیں. عمران, اس کار کو چھوڑ دو, وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. میں نے چلا کر کہا, یو شٹ اپ. ریحان خاموش ہو گیا. میری جان پہ بنی تھی اور ریحان بولے جا رہا تھا. جنگل میں شام کے بعد رات کا ہلکا اندھیرا چھانے لگا. سڑک جلدی جلدی دائیں بائیں گھوم جاتی. کہیں اس سڑک پر کوئی بتی روشن نہ تھی. یہ بات ہمارے لیے اچھی تھی. پولیس یا KGB کے جاسوسوں کی جیپ ہمارے پیچھے تھی. وہ کسی بھی وقت ہماری کار کو دیکھ لیتے, ہم پر مشین گن کی باڑ مار دیتے. گولیاں ہمارے اوپر سے درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر نکل جاتی. خدا ہماری زندگی کی حفاظت کر رہا تھا. میں نے کبھی گاڑی بہت کم چلائی تھی. اس تنگ جنگل میں چھوٹی سی بلکھاتی سڑک پر گاڑی چلانا بہت مشکل تھا, مگر میں گاڑی کو اڑائے جا رہا تھا. خدا جانے وہ کون سی طاقت تھی جو میرے اندر آ گئی تھی, اور میں ایک بڑے ہی تجربے کار ڈرائیور کی طرح گاڑی کو اتنی زیادہ اسپیڈ پر بھی کنٹرول کیے ہوئے تھا. مگر اب پولیس کی جیپ ہمارے قریب ہو رہی تھی. وہ لوگ زیادہ اسپیڈ سے ہمارا پیچھے کر رہے تھے. ریحان پہلے ہی پریشان تھا, میں بھی پریشان ہو گیا. پیچھے سے گولیوں کی ایک باڑ آئی اور ہماری کار کے پیچھے لگی. دشمن سر پر آ گیا. اب موقع تھا کہ گاڑی چھوڑ دی جائے, مگر سوال یہ تھا کہ گاڑی کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے. ریحان بار بار چیخ رہا تھا, اور تیز چلاؤ, اور تیز. میں اس سے زیادہ اگر گاڑی تیز چلاتا تو گاڑی الٹ جاتی, پھر ہماری ہڈیاں چور چور ہو جاتی. اس سے زیادہ اسپیڈ کو کنٹرول کرنا میرے لیے مشکل تھا. پولیس کی جیپ کی روشنی میرے کار کے شیشے پر پڑ رہی تھی. ہم پر پیچھے سے ریوالور کی گولیاں چل رہی تھیں. وہ لوگ اب ہماری کار کے ٹائرز پر فائرنگ کر رہے تھے تاکہ ٹائر پھاڑ کر وہ ہمیں بے بس کر دیں. مگر خدا کی قدرت دیکھیں, ایک بھی گولی ابھی تک ٹائر کو نہ لگی. حالانکہ KGB کے جاسوس اور کمیونسٹ ملکوں کی پولیس نشانہ لگانے میں ماہر ہوتی ہے. قدرت ہماری مدد کر رہی تھی. مجھے اس سے بڑا حوصلہ تھا. میرا ذہن تیزی سے سوچنے لگا, اب مجھے کیا کرنا ہے. چھوٹی سڑک پر ایک جگہ سے گاڑی گھومی تو بائیں طرف ایک طرف ڈھلان پر میری نگاہ پڑی. یہ ڈھلان نیچے دور تک تھی. میں نے ریحان سے چلا کر کہا, چھلانگ لگاؤ ریحان. یہ کہہ کر میں نے اسٹیئرنگ چھوڑا. کار میں نے بائیں طرف ڈھلان پر چھوڑ دی اور خود نیچے کود گیا. میرے پیچھے ریحان نے بھی چھلانگ لگائی. میں جھاڑیوں پر گرا اور ڈھلان پر گول پتھر کی طرح لڑکنے لگا. ریحان بھی میرے پیچھے لڑک رہا تھا. ہم بڑے خوش قسمت تھے کہ اس ڈھلان پر گھنی جھاڑیاں اور گھاس دور تک اگی ہوئی تھی. اگر پتھر ہوتے تو ہمارا بچنا مشکل تھا. ہمیں دور اوپر جنگل کی سڑک پر ایک دھماکے کی آواز سنائی دی. پھر روشنی کا ایک شعلہ آسمان کی طرف لپکا. یہ ہماری گاڑی کا دھماکہ تھا جس میں ایک درخت سے ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی. ہمارے اوپر سے گولیاں سنسناتی گزر رہی تھی. اوپر سے کمیونسٹ پولیس اور KGB کے جاسوس گولیاں برسا رہے تھے. ہم لڑکتے لڑکتے خشک نالے میں آ گرے. اس نالے میں چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے تھے. ایک پل کے لیے ہم اسی جگہ پتھروں پر پڑے رہے. ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم بچ گئے ہیں, مگر ہم اب بھی خطرے میں تھے. ہمارا انچر پنچر ہل گیا تھا. میں نے ریحان کو آواز دی. ریحان, وہ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر پتھروں پر اوندا پڑا تھا. وہ آہستہ سے اٹھا, گھٹنوں کے بل چل کے میرے قریب آیا. تم ٹھیک ہو عمران؟ ہاں, یہاں سے بھاگ چلو. نالے کے اندر ہی اندر ہم نے اٹھ کر خشک نالے میں ایک طرف بھاگنا شروع کیا. ہمیں زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں, لیکن پھر بھی بدن پر جگہ جگہ خراشیں تھیں جس سے خون رس رہا تھا. جسم گرم تھا. پیچھے موت کا خوف تھا, اس لیے ہمیں ذرا بھی درد یا کمزوری محسوس نہ ہوئی. ہم اندھیرے میں دوڑ رہے تھے. نالا آگے جا کے ایک طرف گھوما. یہاں اس کی دیوار اونچی تھی. ہم تھک گئے تھے. پتھروں سے ہمارے پاؤں ٹکرا رہے تھے. پھر ہم نالے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بھاگنے لگے. آگے نالے کے اوپر ایک پل تھا. اس کے نیچے سے نالا ایک سرنگ کی طرح گزرتا تھا. اس میں گہرا اندھیرا تھا. ہمیں اپنی جان کی فکر تھی. سیدھا سرنگ میں گھس گئے. یہاں ٹخنوں تک پانی اور کیچڑ تھا. ہمارے پاؤں اس میں بھر گئے. پھر بھی ہم شڑاب شڑاب کی آواز پیدا کرتے سرنگ سے نکل کر دوسری طرف آ گئے. یہاں
कोई 1 मील तक चलने के बाद ये नाला एक गहरी खड्ड में उतर गया। इस खड्ड में जाना खतरनाक था क्योंकि ये बिल्कुल सीधी और दूर नीचे अंधेरे में नजर आ रही थी। यहाँ नीचे दरख्त बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे थे। हम इस खड्ड में नहीं उतर सकते थे। हम रुक गए। हम बुरी तरह हाँप रहे थे। हम नाले की दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। हमने अपनी सांस दुरुस्त करने की कोशिश की। रेहान ने सांस पर काबू पाकर कहा, यहाँ से बाहर निकल चलते हैं। हाँ, मैंने कहा। मेरा भी सांस फूला था। अंधेरा बहुत ज्यादा था। यूरोप के आसमान पर इतने सितारे नहीं चमकते। रात को इसकी रोशनी में जमीन बहुत कम नजर आती है। बस फीके से आसमान पर फीके से सितारे बुझे हुए कोयलों के मानंद नजर आते हैं। जरा सांस ठीक हुआ तो मैंने नाले के अंदर गौर से देखा। एक जगह घास पर सीढ़ियां सी ऊपर को जाती नजर आईं। मैंने रेहान को वो पथरीली सीढ़ियां दिखाई और कहा, क्यों ना हम यहाँ से ऊपर चलें और देखें बाहर क्या है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता न था, क्योंकि अगर हम सारी रात नाले में छुपे रहते तो दिन की रोशनी में हमें यहाँ से पकड़ा जा सकता था। हमें रात के अंधेरे से फायदा उठाकर किसी जगह छुपना था जहाँ दिन को भी पुलिस हमें तलाश न कर सके। हमें ऐसी जगह कहाँ मिलती। हम मशरकी जर्मनी के शहर बर्लिन के बाहर वाले इलाके में थे। हम यहाँ के लोगों की जबान से नावाकिफ थे। यहाँ कम्युनिस्ट हुकूमत थी। वो हमारे खून के प्यासे थे। केजीबी के खूंखार किस्म के जासूस हमारे पीछे थे। हम उनसे बचकर कहाँ जाते। बस एक बात हमें हौसला दे रही थी, वो ये कि हमें हमारे खुदा पर भरोसा था। हमें यकीन था चूंकि हम बेकसूर हैं इसलिए खुदा हमारी मदद करेगा, और वो हमारी मदद कर रहा था। नहीं तो हवाई जहाज की खिड़की से इतनी बुलंदी से छलांग लगाकर भाग जाना कोई मामूली बात न थी। हम रनवे के पक्के फर्श पर गिरकर हलाक हो सकते थे, लेकिन कुदरत हमारी मदद कर रही थी। हमें यकीन था वो आगे भी हमारी मदद करेगी। हम पत्थर की सीढ़ियां चढ़ के खुश्क नाले से बाहर आए। बाहर निकलते ही हम किनारे की घास में दुबक कर बैठ गए और सामने देखने लगे। सामने दरख्तों में कुछ फासले पर एक मंजिला मकान था जिसकी खिड़की से रोशनी बाहर बाग में आ रही थी। रात अंधेरी और सर्द थी। अब हमें सर्दी लग रही थी। जिस्म पर आई खराशें दर्द करने लगी। टांगे अकड़ती महसूस हुई। रेहान बोला, काश इस मकान में हमें पनाह मिल जाए, वरना सर्दी से हम अकड़ के मर जाएंगे। मैंने कहा, खुदा जाने इस मकान में कौन रहता है। हम वहाँ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। ये सब लोग कम्युनिस्ट हैं, हमें पकड़वा देंगे। तो फिर क्या करें? इस जंगल में मारी मारी फिरते रहें? मैंने कहा, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये अफ्रीका के जंगल नहीं है कि हम यहाँ गुम हो जाएं। ये बर्लिन शहर का जंगल है, एक बाग की तरह। इसमें हमें बहुत जल्द तलाश कर लिया जाएगा। फिर क्या करें? वापस नाले में जाकर बैठ जाएं? मैंने कुछ सोच कर कहा, तुम इस जगह बैठे रहो, मैं जाकर पता लगाता हूँ कि इस मकान में कौन रहता है। हो सकता है वो कोई इंसान दोस्त बूढ़ा हो या कोई नेक आदमी। नेक आदमी तो हर जगह मिल जाते हैं। हमें यह खतरा मोल लेना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, रेहान ने कहा। नहीं नहीं, हम दोनों का जाना ठीक नहीं। तुम इसी जगह मेरा इंतजार करो। रेहान को वहाँ झाड़ियों में छोड़कर मैं दरख्त से पीछे से होता एक मंजिला कॉटेज के पास आके रुका। वहाँ गहरी खामोशी थी। इस वक्त रात के 10 बजे थे। जिस खिड़की से रोशनी आती थी वो मकान के जुनूब की तरफ थी। मैं बाग से गुजरकर खिड़की के पास नीचे होकर बैठ गया। मुझे सिर्फ एक खतरा था कि कहीं कोई कुत्ता ना भौंकना शुरू कर दे, क्योंकि यूरोप में कुत्ता हर दूसरे घर में मौजूद होता है जो अजनबियों को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। ये अच्छा हुआ कि वहाँ कोई कुत्ता न था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर ऊपर खिड़की के शीशे से झांका। अंदर मुझे अजीब सा मंजर दिखाई दिया कि देखता हूँ एक छोटा सा कमरा है। टेबल लैंप रोशन है। दीवार के साथ लोहे का पलंग है। लिहाफ फर्श पर गिरा है। पलंग पर एक घुंघरियाले बालों वाली लड़की रस्सियों से बंधी पड़ी है। इसके मुंह में रुमाल ठुसा है। पास ये कुर्सी पड़ी है। इस पर 18-19 साल का एक लंबे लंबे बालों वाला हैप्पी लड़का बैठा रस्सियों से बंधा हुआ है। लड़के के मुंह में भी कपड़ा ठूसा है। एक चौड़े शानों वाला चोर दराजों में से चीजें निकाल कर बाहर फेंक रहा है। ऐसा लगता था कि वो किसी जेवर या नकदी की तलाश में है जो इसे वहां नहीं मिल रही। इसके हाथ में पिस्तौल है। मैं फौरन समझ गया ये चोर है, चोरी करने घर में आया है। मेरे दिल ने कहा, बधी हुई बेबस लड़की और लड़की की मदद करो, मगर मैं निहत्था था। चोर के हाथ में पिस्तौल था। मैं उनकी मदद कैसे करता? उधर चोर ने जब देखा कि घर में सिवाय चंद्र भू के कुछ भी नहीं, तो इसने लड़की के मुंह से कपड़ा निकाला, इसकी तरफ पिस्तौल तानकर अपनी जबान में कुछ कहा। जरूर इस लड़की से पूछा होगा कि जेवरात कहाँ हैं। लड़की के चेहरे पर खौफ और दहशत थी। इसने रोकर कहा, उनके पास कुछ नहीं। चोर ने पिस्तौल लड़की के माथे पर लगा दिया और गर्जा कि बताओ माल कहाँ छुपा रखा है। दूसरी तरफ लड़का बेचैनी से रस्सी तुड़ाने की कोशिश कर रहा था। चोर ने पलटकर पिस्तौल इसकी गर्दन पर रखा और इससे जेवरात के बारे में पूछा। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब लड़के के पास आकर चोर खड़ा हुआ तो इसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैं खिड़की के बाहर खड़ा था और खिड़की से इसका फासला सिर्फ 3 कदम था। खिड़की खुली थी। जरूर चोर ने ही खोली होगी। वो इस खिड़की को खोलकर अंदर आया होगा। अब वक्त था कि मैं इस लड़के और लड़की की मदद करूं, मगर कैसे? यही सवाल मुझे परेशान कर रहा था। मैंने नीचे देखा जहां मैं खड़ा था, वहां पत्थर पड़े थे। अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने झुककर एक भारी और नुकीला पत्थर हाथ में उठाया और खुली खिड़की के सामने आकर खड़ा हुआ। अचानक लड़के और लड़की की नजर मुझ पर पड़ी। वो चीख कर चोर को खबरदार कर सकते थे, मगर दोनों समझदार थे। मैंने जल्दी से अपने होंठों पर उंगली रखकर इन्हें खामोश रहने का इशारा किया। वो खामोश रहे। वो समझ गए कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पत्थर वाला हाथ ऊपर उठाया था।
چور لڑکے پر جھکا اسے جھنجھوڑنے لگا. میں نے بڑی آہستگی سے کھڑکی کے اندر ایک ٹانگ کی اور یہ ایک خطرناک وقت تھا. میری ذرا سی آہٹ چور کو ہوشیار کر دیتی. پھر وہ اس کے سوا کچھ نہ کرتا کہ پلٹ کر مجھ پر گولی چلا دیتا. یورپ کے چوروں کے لیے یہ ایک عام بات ہے. کمرے کے فرش پر قالین بچھا تھا جس کی وجہ سے میرے پاؤں رکھنے کی آواز پیدا نہ ہوئی. میں بڑے آرام سے دوسری ٹانگ اندر کھینچ چکا تھا. اب میں چور پر پوری طاقت سے حملہ کر سکتا تھا. میں نے پتھر والا ہاتھ اوپر اٹھایا. میرا بازو میز کے گلدان کو لگا. گلدان دھڑم سے نیچے گرا. چور پلٹ کر دیکھنے والا تھا. اس سے قبل کہ وہ مجھ پہ گولی چلاتا میں نے پوری طاقت سے پتھر اس کے سر پر دے مارا. چور چکرا کر میرے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گیا. باقی کے واقعات انشاءاللہ آپ اگلے خط میں پڑھیے گا کیونکہ اوٹو ابھی آ کر میرے پاس بیٹھا ہے. ڈاک کا وقت ہو چکا ہے. میں اسے خط دے کر جلدی ہی روانہ کر رہا ہوں. آپ کا بھائی عمران. برلن مشرقی جرمنی. ڈیئر سسٹر. چور کے بے ہوش ہو کر گرتے ہی میں نے لڑکے اور لڑکی کی رسیاں کھول دیں. وہ چور کو تو بھول گئے. مجھے حیرانی سے تکنے لگے کہ میں کون ہوں, وہاں کیسے آیا. میں نے انگریزی میں کہا میرا نام عمران ہے. میں اور میرا دوست ریحان پاکستانی سیاح ہیں. ہم دنیا کی سیر پر نکلے تھے کہ فرانس کے KGB کی حد پہ چڑھ گئے. ہمیں سائبیریا کیمپ میں پہنچایا گیا جہاں سے فرار ہو کر بھاگے تو کمیونسٹوں نے پکڑ لیا. برلن آ کر ہم پھر کسی نہ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. اب کمیونسٹ KGB کے جاسوس ہمارے پیچھے لگے ہیں. ہم نے گھر میں روشنی دیکھی تو پناہ لینے کے لیے آئے. میرا ساتھی جنگل میں نالے کنارے بیٹھا ہے. یہاں آ کر میں نے یہ ڈرامہ دیکھا تو تم لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور پتھر اٹھا کر چور پر حملہ کر دیا. بس یہ میری مختصر کہانی ہے. لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. پھر لڑکا مسکرا کر میرے قریب آیا, میری طرف ہاتھ بڑھایا اور انگریزی میں بولا میرا نام اوٹو ہے. یہ میری بہن جولیا ہے. ہمارے ماں باپ بھاگ کر دیواریں برلن پار کر کے مغربی جرمنی جا چکے ہیں. آؤ پہلے چور کو ٹھکانے لگائیں. ہم تمہارا شکریہ بعد میں ادا کریں گے. انہوں نے چور کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھے اور پولیس کو فون کیا. پھر اوٹو نے میری طرف دیکھ کر کہا اپنے ساتھی کو آواز دے کے بلاؤ. جولیا بھی بڑی صاف ستھری انگریزی بولتی تھی ورنہ جرمنی اور فرانس وغیرہ کے ملکوں میں لوگ بہت کم انگریزی بولتے ہیں. جولیا نے کہا ہمیں ان دونوں کو پولیس کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. یہاں کی پولیس انہیں پکڑ لے گی. تم ٹھیک کہتی ہے, اوٹو نے کہا. میں نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر ریحان کو آواز دی. وہ جھاڑیوں سے نکل کر آیا. میں نے اوٹو اور جولیا کا تعارف ریحان سے کروایا. ریحان نے فرش پر چور کو بے ہوش دیکھا تو مجھ سے پوچھا یہ کیا ڈرامہ ہے. میں نے اردو میں سے تمام حالات کہہ سنائے. اوٹوا نے کہا پولیس آ رہی ہے. تم دوست میرے مکان کے نیچے والے تہہ خانے میں آ جاؤ. وہ ہمیں نیچے تہہ خانے میں لے گیا. یہاں سوائے ایک پلنگ کے کچھ نہ تھا. اوٹوو نے اپنے لبے والوں کو جھٹکا دے کر ماتھے سے پیچھے پھینک کر کہا پلیز تم یہاں ٹھہرو جب تک میں نہ آؤں. باہر نہ نکلنا. اوکے نو پرابلم. ریحان نے مسکرا کر کہا. ریحان کے چہرے پر بڑی دیر بعد مسکراہٹ آئی اور یہ بہت اچھی بات تھی کیونکہ اس پریشانی میں مجھے سب سے زیادہ فکر ریحان کی تھی. ریحان نے کہا یار ایتھے آ کے تو دنیا ہی بدل گئی. میں نے کہا میں نہ کہتا تھا خدا ہماری مدد کرے گا. دیکھ لو اس نے ہمارے لیے اچھے حالات پیدا کیے. میں نے ان بہن بھائیوں کو چور سے بچایا کہ میرے دوست بن گئے. فکر نہ کرو مشرقی برلن سے فرار کروانے میں یہ ہماری مدد ضرور کریں گے. ریحان بولا اور کچھ نہیں تو کم از کم ہمیں کچھ دیر کے لیے ان کے پاس پناہ تو مل جائے گی. اتنی دیر میں ہم خود یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ تلاش کریں گے. پھر میری طرف دیکھ کر بولا مجھے یہ لڑکا بڑا ہی ہمدرد اور نیک دل لگتا ہے. اس کے ماں باپ بھی یہاں سے فرار ہو کر مغربی جرمنی جا چکے ہیں. میرا خیال ہے یہ بھی ضرور یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچے گا. میں نے کہا تمہارا خیال درست ہے. یہ اچھی ہی بات ہوگی کیونکہ یہ بہن بھائی جرمنی کے رہنے والے ہیں. یہ سب راستوں کو جانتے ہیں. ہم باتیں کر رہے تھے کہ پولیس کی گاڑی کی خاص آواز سنائی دی. پولیس آ گئی. گاڑی رکی. پھر اس کے دروازے کھلے بند ہوئے. آدمیوں کی آوازیں آئیں. بھاری قدموں کی آواز اوپر تہخانے کی چھت پر ادھر ادھر سے آنے لگی. پھر ایک جگہ رکی. جرمن زبان میں باتیں کرنے کی آوازیں ہم تک آ رہی تھیں. پھر وہ لوگ باہر نکل گئے. تھوڑی دیر یہاں باتیں ہوتی رہی. گاڑی کے دروازے کھل کر بند ہوئے. ہارن کی آواز واپس جاتی گاڑی سے دور ہوتی سنائی دے رہی تھی. پولیس کی گاڑی چلی گئی. ریحان نے کہا پولیس کی گاڑی کے جانے کے 5 منٹ بعد اوٹوو نے تہہ خانے میں آ کر دروازہ کھولا اور بولا اوپر آ جاؤ. پولیس چلی گئی. ہم اوپر آ گئے. جولیا اور اس کے بھائی نے ہمیں کافی بنا کر دی. سینڈوچز کھلائے. پھر اوٹووا ہمیں ساتھ والے کمرے میں لے گیا. وہاں 2 پلنگ بچھے تھے. تم تھکے ہوئے ہو. باقی رات آرام کرو. کل غور کریں گے. ہم بستروں میں گھستے ہی بے سود ہو کر سو گئے. دوسرے دن دوپہر کو آنکھ کھلی. اوٹووا نے ہمیں نہ جگایا کیونکہ اسے معلوم تھا ہم تھکے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنے دینا چاہتا تھا. دوپہر کو اٹھ کر ہم نے گرم پانی سے غسل کیا. اوٹووا نے ہمیں گرم کپڑے پہننے کو دیے. ہم نے اکٹھے کھانا کھایا. جولیا شہر گئی تھی. کھانے پر اوٹووا نے ہم سے پوچھا اب ہم کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا ہم مشرقی جرمنی سے فرار ہو کر مغربی جرمنی پہنچنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں اگر تم ہماری مدد کر سکو تو ہم تمہارا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. اوٹووا نے کہا احسان تو تم نے مجھ پر کیا ہے. اگر تم وقت پر آ کر ہماری مدد نہ کرتے تو چور مجھے یا میری بہن کو گولی مار دیتا. اس لیے میرا فرض ہے کہ میں ہر حال میں تمہاری مدد کروں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ اس ملک سے پہلے ہی فرار ہو کر مغربی جرمنی چلے گئے. ہم بھی اس فکر میں ہیں کہ کوئی صورت نکلے
ہم بھی یہاں سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، اس کی ایک ہی صورت ہے، ہم کسی طرح دیوار برلن پار کر لیں، جو بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اس 40-50 فٹ اونچی دیوار میں بجلی دوڑا دی گئی ہے۔ ہر وقت کمیونسٹ فوج کے سپاہی گشت کرتے ہیں۔ ریحان نے کہا، کیا ہم سرحد پر کسی طرح سے بھاگ کر نہیں پار کر سکتے؟ اوٹووا بولا، یہ دیوار برلن اس ملک کی سرحد ہے۔ جب جرمنی دوسری جنگ عظیم ہارا تو ہمارے ملک کو روس اور امریکہ نے مل کر بانٹ لیا، چنانچہ جرمنی کے صدر مقام برلن کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، آدھے پر امریکی ساتھی قابض تھے، آدھے پر جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں روس نے قبضہ کر لیا۔ شروع میں جو لوگ یہاں سے نکل کر مغربی جرمنی چلے گئے وہ خوش قسمت تھے، کیونکہ اس کے بعد شہر کے دونوں حصوں کے بیچ میں دیوار برلن کھڑی کر دی گئی اور جو کوئی اس دیوار کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ کئی لوگ اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، پھر بھی لوگ یہاں سے بھاگنے کی فکر میں رہتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے ماں باپ بہن بھائی ادھر ہیں، وہ خود اس طرف ہیں، کہیں اس شہر کے اس حصے میں لوگ رہتے ہیں، کہیں اس حصے میں۔ خامد اگر ادھر ہے تو بیوی دوسرے حصے میں ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے لیے دیوار برلن پار کرنا ناممکن ہے۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور اپنے لمبے لمبے ہیپیوں جیسے بالوں کو پیچھے کر کر بولا، ایسی بات ہو تب بھی ہمیں دیوار برلن کو ضرور پار کرنا ہے، ہم ضرور پار کریں گے۔ ریحان نے پوچھا، مگر کیسے؟ اوٹووا نے جیلی کی پلیٹ میری طرف بڑھا کر کہا، ہم دیوار برلن کے نیچے سرنگ کھودیں گے۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ اوٹووا اپنے ہونٹوں کو پونچھتے ہوئے کہنے لگا، سرنگ کھود کر بھاگنے کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں، اس سے پہلے بھی لوگ سرنگ کھود کر بھاگے ہیں، صرف محنت اور صبر کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں سے شہر میں جائیں گے، دیوار برلن کے قریب ایک فلیٹ ہے، ہم اس میں جا کے رہیں گے، میں اس فلیٹ کو 3 ماہ کا پیشگی کرایہ دے چکا ہوں، ہم کل وہاں چلے جائیں گے، اس کا ایک تہہ خانہ ہے، اس تہہ خانے کی دیوار سے ہم سرنگ کھودنا شروع کریں گے۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ہم روزانہ 6 گھنٹے کام کریں تو 3 دن کے بعد ہم مغربی برلن پہنچ جائیں گے، اس میں ہمارا آرام کرنا اور سرنگ کی کھودی ہوئی مٹی باہر نکالنا بھی شامل ہے۔ ریحان بہت خوش ہوا یہ اسکیم سن کر، ہم اس سے پہلے سرنگ کھود لیں گے۔ وہ مسکرایا اور بولا، نہیں، یہ ناممکن بات ہے، برلن کے نیچے کی زمین سخت ہے اور کئی جگہ پر پتھریلی چٹانیں ہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے خاص فلیٹ کو چنا ہے جہاں سے ہمیں سرنگ کو آگے لے جانا ہے۔ میری ریسرچ کے مطابق اس جگہ زمین پتھریلی نہیں ہے، چٹانیں نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا، ہم اس اسکیم پر کب سے عمل کریں گے؟ اوٹووا نے کہا، میرا خیال ہے ہم پرسوں یہاں سے نکل کر شہر والے فلیٹ میں چلے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تیسرے روز اوٹووا ایک چھوٹی سی بند موٹر کار لے آیا، ہم پچھلی سیٹ پر چھپ کر بیٹھ گئے، کار ہمیں شہر کے اندرونی حصے کی طرف لے کر روانہ ہوئی۔ یہ کام رات کے وقت کیا گیا، اگرچہ رات کے وقت برلن شہر میں روشنیوں کی وجہ سے دن کا سماں ہوتا ہے، پھر بھی ہمارے وہاں آنے کے لیے یہی وقت ٹھیک تھا، کیونکہ رات کو پولیس کی گشت تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے۔ پولیس KGB کے جاسوسوں کے ساتھ مل کر ہماری تلاش میں جگہ جگہ شہر میں چھاپے مار رہی تھی۔ فلیٹ میں داخل ہوتے ہی ہم اس کے تہہ خانے میں پہنچ گئے۔ یہ تہہ خانہ ویسا ہی تھا جیسا باہر والے مکان کا۔ پروگرام یہ تھا کہ دوسرے روز سرنگ کھودنے کا کام شروع کریں گے۔ اوٹووا ایک نقشہ اور کھدائی کے لیے کدالیں لے آیا۔ اس کے ساتھ یہاں اس کے 2 ساتھی بھی تھے جو اس کے دوست تھے اور مشرقی جرمنی سے بھاگ کر مغربی جرمنی جانا چاہتے تھے۔ KGB کے جاسوس بڑی شدت سے ہماری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں ہم بہت خطرناک جاسوس تھے، ہمارے پاس بعض قیمتی راز تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پولیس اور KGB کے جاسوسوں نے تلاشی لیتے لیتے ہمارے فلیٹ پر بھی پہنچنا شروع کر دیا۔ ہمیں تہہ خانے سے نکال کر راتوں رات اوٹووا نے شہر کے دوسرے علاقے میں ایک اور فلیٹ پر پہنچایا، کیونکہ تہہ خانے میں ہمارے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ جب فلیٹ پر چھاپا پڑا تو اوٹووا اور اس کی بہن جولیا کے سوا وہاں کوئی نہ تھا۔ اوٹووا کے دونوں دوست بھی وہاں سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ چلے گئے، مگر پولیس کو شک ہو گیا تھا کہ ہم اس فلیٹ میں تھے۔ پولیس نے فلیٹ کی زبردست نگرانی شروع کر دی۔ فلیٹ کے باہر دن رات پولیس نے پہرا لگایا، چنانچہ اب ہمارا وہاں جانا مشکل تھا۔ ایک روز اوٹووا ہمیں لینے آیا، اس نے بتایا کہ سرنگ کھودنے کی اسکیم ابھی کچھ دنوں کے لیے ملتوی ہے، کیونکہ پولیس فلیٹ کے ارد گرد پہرا دے رہی ہے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ اس دوران میں آپ کو اسی فلیٹ سے خط لکھتا رہا ہوں، یہ خط بھی اسی فلیٹ میں بیٹھا لکھ رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد پولیس کا پہرا ہٹا دیا گیا۔ ایک رات ہم دونوں واپس فلیٹ پر آئے، ایک بار پھر سرنگ کھودنے کی تیاری شروع کر دی۔ اوٹووا کے دونوں دوست بھی کسی نہ کسی طرح واپس آ گئے۔ نقشہ کھول کر اگر تہہ خانے کی دیوار میں ایک جگہ گول نشان بنایا گیا، اس جگہ سے سرنگ کو کھودنا شروع کیا جائے گا۔ خالی بوریاں لا کر تہہ خانے میں جمع کر دی گئی، بجلی کے تار، کدالیں، آکسیجن ماسک وغیرہ لا کر رکھ دیے گئے، کیونکہ سرنگ کے اندر آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے دم گھٹنے کا خطرہ تھا۔ پھر ایک رات پہلی کدال چلا کر سرنگ کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ رات کے 10 بجے سرنگ کھودنا شروع ہوئی۔ صبح تک صرف 10 فٹ تک سرنگ کھودی جا سکی، کیونکہ یہاں زمین سخت تھی۔ تہہ خانے کی وجہ سے دیوار میں سیمنٹ اور بجری بھری گئی تھی۔ ملبہ بوریوں میں ڈال کر تہہ خانے میں ایک طرف رکھ دیا گیا۔ دوسرے دن یہ ملبہ فلیٹ کی اوپر والی منزل میں لے جا کر بکھیر دیا گیا۔ دوسری رات بھی سرنگ کھودنے کا کام جاری رہا۔ اس طرح 10 راتیں گزر گئیں۔ سرنگ زمین کے اندر ہی اندر کافی حد تک کھودی گئی تھی۔ اوٹووا اور اس کے دوست، میں اور ریحان سرنگ کھود رہے تھے۔ سرنگ کے اندر اندھیرا دور کرنے کے لیے بجلی کے تار کے ساتھ ایک بلب باندھ کر آگے لگا دیا گیا تھا، جس سے روشنی ہو رہی تھی۔
सुरंग में सीलन थी, हवा बंद थी, जिसकी वजह से हमने ऑक्सीजन मास्क चढ़ा रखे थे। ओटोवा नक्शा देख लेता। हमारे अंदाजे के मुताबिक सुरंग खोदने में ज्यादा दिन लग गए थे, क्योंकि जमीन नीचे बहुत सख्त थी और फिर नीचे से गैस और पानी के पाइपों का जाल बिछा था, जिससे बचकर हमें सुरंग खोदना थी। खतरा यह था कि अगर किसी पाइप पर कुदाल पड़ गई तो सुरंग में पानी या गैस ना फैल जाए और हमारी स्कीम नाकाम हो जाएगी। 15 रातों के बाद ओटोवा ने सुरंग के अंदर एक जगह नक्शा खोल कर जलते बल्ब की रोशनी में देखा और कहा, नक्शे के मुताबिक हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। ठीक हमारे सर के ऊपर मगरिबी बर्लिन का इलाका है, यानी अगर हम अपने सर के ऊपर से जमीन खोदेंगे तो हम दीवारें बर्लिन की दूसरी तरफ निकल आएंगे। हम बड़े खुश थे। मट्टी खोद खोद कर हमारे कपड़े खराब थे, जिस्म सर्दी के बावजूद पसीने में शराबूर थे। हम सुरंग के अंदर मट्टी के ढेर के साथ टेक लगाकर आराम करने बैठे। थोड़ा थोड़ा पानी पीकर अपने आप को ताज़ा दम किया। ठीक 10 मिनट के बाद ओटोवा ने कुदाल उठाकर कहा, दोस्तों हमें आखिरी मरहले पर काम शुरू करना चाहिए। आज़ादी हमारे सर के ऊपर, जमीन के बाहर हमारी मुंतजर है। हमने ऊपर से जमीन खोदना शुरू की। जमीन गीली थी और बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगी। ओटोवा ने वक्त देखा, रात के 3 बज रहे थे। दिन निकलने में 2 घंटे थे। ओटोवा का ख्याल था हमें काम तेज कर देना चाहिए ताकि सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाएं। फिर भी हमें 1 घंटा लग गया। जमीन के अंदर ऊपर की जानिब छोटे से कुएं जैसा सुराख किया गया। फिर ऊपर से गीली गीली शबनम से भरी घास नीचे गिरी। घास को देखकर सबके चेहरे खुशी से चमक उठे, क्योंकि हमारी कुदाल ऊपर जमीन की सतह तक पहुंच गई। ओटोवा का दोस्त जमीन खोद रहा था। इसने नीचे झांक कर कहा, दोस्तों मुझे आसमान पर सितारे चमकते नजर आ रहे हैं। सुरंग में हमने खुशी से नारा लगाया। हर एक ने नीचे से ऊपर झांक कर देखा। ऊपर सुराख में से सितारे नजर आ रहे थे। ठंडी हवा अंदर दाखिल हो रही थी। ओटोवा ने कहा, मेरे दोस्त तुम ऊपर जाके देखो, क्या हम वाकई मगरिबी जर्मनी की जमीन पर पहुंच गए हैं। हैंक ऊपर सुराख से गुजर गया। इसके बाद इसने बताया कि जो ही इसने अपना सर सुराख से बाहर निकाला, इसने सबसे पहले जो शय देखी वो एक रूसी कम्युनिस्ट सिपाही था, जो लंबा कोट पहने, मशीन गन गले में लटकाए, दीवारें बर्लिन से दूर इससे 5 फुट के फासले पर खड़ा था। वो तेजी से वापस नीचे आया। इसने परेशान होकर कहा, हम तो अभी दीवार के इस तरफ ही हैं, ये कैसे हो सकता है। ओटोवा ने नक्शा देखा, नक्शे पर झुका, एक जगह उंगली रखकर कहा, नक्शे के मुताबिक हम इस वक्त दीवारें बर्लिन की दूसरी तरफ हैं। इस दीवार को पीछे छोड़ा है, ठहरो मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। ओटोवा सुराख पर चढ़ गया। इसने आहिस्ता से गर्दन जमीन के सुराख से बाहर निकाल कर देखा। रात ढल रही थी। पौ फटने की नीली नीली रोशनी फैल रही थी। जल्दी से वापस आया। इसके चेहरे पर परेशानी थी। कहने लगा, हम गलत जगह पर निकल आए हैं। अभी दीवारें बर्लिन यहाँ से 15 फीट आगे है। हमें सुरंग और आगे खोदना होगी। हैंक ने कहा, मैं भी ऊपर जाकर जर्मन सिपाही को हलाक करता हूँ, फिर हम इस जगह से भाग जाएंगे। ओटोवा बोला, इससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि दीवारें बर्लिन फिर भी हमारे रास्ते की दीवार बनी अपनी जगह मौजूद रहेगी। हमें सुरंग आगे खोदना होगी। इतने में जमीन के ऊपर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। हम खामोश हो गए। कदमों की धप धप हमारे सुरंग के सुराख के करीब आई। ओटोवा से एक गलती हो गई। इसने वापस आते हुए इधर उधर से घास लेकर सुराख के मुंह पर ना रखी। अब अगर ऊपर से कोई देख लेता तो जमीन के नीचे इसे सुरंग का सुराख नजर आ जाता। इस बात का हमें धड़का लगा था। आने वाले की कदमों की आवाज से लगता था ये कम्युनिस्ट जर्मन फौज के जूतों की आवाज है। आवाज हमारे सुराख के पास आकर रुकी। हमारे दिल जोर जोर से धड़कने लगे। खुदा जाने अब क्या होगा। अगर फौजी ने सुराख देख लिया तो फौरन समझ जाएगा कि नीचे सुरंग खोदी जा रही है, क्योंकि मशरकी बर्लिन में इस किस्म के 2-3 वाकयात हो चुके थे। लोग जमीन के अंदर सुरंग खोद कर दीवारें बर्लिन की दूसरी तरफ फरार हो जाते। हैंक ने सरगोशी में ओटोवा से कहा, हमें इस जर्मन सिपाही को खत्म कर देना चाहिए, ये हम सबको गिरफ्तार करा देगा। अभी ये बात इसके मुंह में थी, सुरंग के ऊपर वाले सुराख से एक संगीन दाखिल हुई। ये संगीन बाहर खड़े जर्मन सिपाही की थी। हैंक ने पिस्तौल जेब से निकाला। संगीन बाहर खींच ली गई। अब जर्मन सिपाही ने मुंह सुराख पर रखकर नीचे झांका और चीख कर कहा, सुरंग। इस वक्त हैंक ने पिस्तौल का रुख ऊपर करके फायर कर दिया। गोली सीधा जर्मन सिपाही के माथे पर लगी। इसकी खोपड़ी चीर कर बाहर निकल गई। सुरंग में अफरा तफरी मच गई। ओटोवा ने चिल्लाकर कहा, अब इसे ऊपर जाकर हटाओ, ये हमें मरवा देगा। हैंक ने पिस्तौल फेंका। सुराख पे ऊपर चढ़ने लगा। वो दोनों टांगे सुराख के साथ लगाकर ऊपर जा रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर जर्मन सिपाही की लाश को पीछे हटाया, फिर इसकी दोनों टांगों को पकड़कर सुराख के अंदर घसीटा। आहिस्ता आहिस्ता इसने सिपाही की लाश को सुराख में दाखिल कर लिया। इसे खींचकर नीचे सुरंग में ले आया। सिपाही की लाश सुरंग में पड़ी थी। ओटोवा ने कहा, ऊपर जाके सुराख को बंद करो। पुलिस के सिपाही इसकी तलाश में निकल गए तो उन्हें इस सुराख का पता चल जाएगा। हैंक और इसका साथी फौरन ऊपर गए। सुराख को इधर उधर से घास डालकर बंद किया, नीचे पत्थर रख दिए। इसके बाद हमने सुरंग को आगे खोदना शुरू किया। रात अभी काफी बाकी थी। हमने सुबह तक 15 फीट आगे सुरंग खोद डाली। दूसरे रोज भी हम काम करते रहे। हमें एक ही लड़का था, कहीं बाहर पुलिस को सुरंग का सुराख न नजर आ जाए। हमने हैंक को बाहर जासूसी के लिए भेजा। इससे बताया, पुलिस सिपाही को शहर में तलाश कर रही है। सुराख की तरफ कोई नहीं आया। इससे हमारा हौसला बढ़ा। दूसरी रात हमने दीवारें बर्लिन की दूसरी जानिब सुराख ऊपर खोदा। ये सुराख दीवारें बर्लिन की दूसरी जानिब मगरिबी जर्मनी की आजाद फिजाओं में खुलता था। हम बहुत खुश थे।
اس وقت ہم نے کپڑے تبدیل کیے، بالوں میں کنگھی کی، ایک ایک کر کے سوراخ سے باہر نکلے۔ باہر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، رات بڑی سرد تھی۔ میں اور ریحان دونوں نے برساتیاں پہن رکھی تھی۔ اوٹوا کے دونوں دوسرے دوست ہاتھ ملا کر رخصت ہو گئے۔ اوٹوا ہمیں لے کر مغربی جرمنی کے شہر کے ایک علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے سامنے ایک پارک تھا جو رات کے وقت خالی پڑا تھا۔ ہم اس میں سے گزر رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے دو آدمی ہماری طرف لپکے۔ انہوں نے ہاتھوں میں پستول تھامے ہوئے تھے۔ ریحان اور اوٹوا کے سر پر یہ دستے انہوں نے اتنی زور سے مارے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرے۔ مجھے اور جولیا کو پستول دکھا کر آگے چلنے کو کہا۔ وہاں فوراً ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز کار آ کر رکی۔ بے ہوش ریحان اور اوٹوا کو اس میں ڈال دیا گیا۔ میرے اور جولیا کے ہاتھ پیچھے باندھ کر کار میں بٹھایا گیا۔ کار رات کے اندھیرے میں مغربی برلن کی سنسان سڑک پر کسی نامعلوم مقام کی طرف دوڑنے لگی۔ یہ لوگ کون تھے؟ ہمیں گرفتار کر کے کہاں لے جا رہے تھے؟ اس کا حال انشاءاللہ آپ کو اگلے خط میں اسپین سے لکھوں گا، کیونکہ ہم صبح کی فلائٹ سے یہ شہر چھوڑ کر اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ میرا برلن سے آخری خط تھا۔ خدا حافظ، آپ کا بھائی عمران۔